बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? कराची वालों, जरा आपसे हम हाल चाल पूछ लेते हैं, क्योंकि हम सर्दी की जब बात कर रहे थे तो सर्दी तो आ गई थी, फिर सर्दी इतने कम दिन रही, अजीब सा मौसम है। मतलब 2 दिन वो सर्दी रही है, कुछ दिन भी नहीं, 2 दिन रही है। और आप ही देखें उसके बाद अब वो जो ब्लैंकेट हैं, कंबल हैं, ये जो मोटे मोटे कपड़े, उन्हें देख के खौफ सा आ रहा है। भाई मैंने तो किया फूलों वाला कंबल पैक और जाके रख दिया अलमारी में कल रात, क्योंकि कराची में कल रात को कोई 18-19 डिग्री चल रहा था और बाकायदा पंखे ऑन करने पड़े हमें, और हम पंखे ऑन करके रात को सोए। कराची में गर्मी सर्दी है कुछ, भाई समझ नहीं आ रहा कराची में क्या मौसम चल रहा है। लेकिन आपकी तबीयत को क्या? मेरी तबीयत, अब जाहिर सी बात है जब गर्म सर्द इंसान होगा तबीयत तो खराब होगी। तो मेरी तबीयत भी खराब है, मेरे साथ और भी बहुत लोगों की तबीयत खराब है, नजला, जुकाम, गला खराब, खांसी और साथ ही साथ बुखार भी, क्योंकि मौसम जो है वो इस्तेहकाम मुस्तहकिम नहीं है। माशाल्लाह, क्या देख ले फिर, मतलब मौसम जो है वो तगय्युर का शिकार हो रहा है, उसमें इस्तेहकाम नहीं आ रहा है, का शिकार है मौसम। इस्तराब तो खैर नॉट द राइट वर्ड फॉर द मौसम। अच्छा चले, लेकिन हम आपको बता रहे हैं एक्चुअली जो हमने कराची में बचपन में कभी देखा था कि जी हर जगह जो है वो फॉग नजर आती थी। अब कराची में बावजूद इसके कि सर्दी की शिद्दत कम हो गई है, फॉग ही फॉग सुबह सवेरे दिखाई देती है और लोग कह रहे हैं जी हमें प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर भी हद निगाह का मसला आना शुरू हो गया। मुझे एक बात बताएं, वैसे कराची में फॉग नहीं होती थी? नहीं, उस तरह से नहीं होती थी कि भाई फ्लाइट्स डिले हो जाएं या लोग फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। अच्छा, लाहौर टू कराची तो वैसे मुतासिर था, कराची टू लाहौर भी कल अच्छी खासी फ्लाइट, 4-4 घंटे लोग एयरपोर्ट पर बैठे रहे, डिलेड फ्लाइट्स थी। और आप ये अगर मनाजिर देखें तो ये कराची के मनाजिर हैं जनाब, ये लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट के नहीं है, ये कराची के हद निगाह ना होने के बराबर। विजिबिलिटी जीरो, डेंस फॉग है कराची के अंदर। पता नहीं ये फॉग आ कहां से रही है। हवाएं तो हम कहते हैं कि कोयटा से आ रही है, लेकिन ये फॉग कहां से आ रही है? ये मंजर आप देखें, इंतहाई खूबसूरत ये मंजर है। और ये कोई हम आपको जहाज से, प्लेन से मंजर नहीं दिखा रहे हैं, ये बाकायदा बिल्डिंग से किसी ने फिल्माया हुआ मंजर है जो इस वक्त आपके सामने दिखा रहे हैं। दिस इज कराची। कराची में सुबह ऐसा माहौल है, फॉग है, डेंसिटी आपको हर जगह नजर आ रही है और ये मंजर है। ये आई थिंक कोस्ट, हमारा जो सी साइड का एरिया है ना, ये वो वाली जगह है जहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बादल जो है वो नीचे जमीन पर आ गए, बट फॉग। और ये कराची में सुबह सवेरे इस वक्त मंजर होता है। रात का टाइम देख लें आप। लेकिन वैसे मैंने सुना था बहुत सारी बीच में खबरें आती रहती हैं, कोई कह रहा है जी कराची में बारिश हो जाएगी, महकमा मौसमियात की तरफ से थोड़े दिन बाद बारिश हो जाएगी, फिर कहता है 2 दिन के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। भाई कड़ाके की सर्दी तो यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 5 तो नहीं 6, 7, 8 पे ही रहता है, जो कि हमने 2 दिन देखा। ख्याल है कि हमें महकमा मौसमियात वालों से ये पूछना चाहिए कि आप हमें एक दफा बता दें कि हम सर्दी के कपड़े रख दें वापस या निकाल के रखें, क्या करें? समझ नहीं आ रही कि हुडी पहने या फिर टी शर्ट्स पहन लें, अब क्या करें? अब हम अपना ही शिकायत करते रहेंगे, बिकॉज हम इस शहर में बैठे हैं, हमें पूरे मुल्क के लोगों को मौसम बताना, उन्हें जगाना है, बताना है कि क्या मौसम है। तो मौसम पाकिस्तानियों बहुत औसम जा रहा है इस वक्त, और खास तौर पर हमारे जो बलाई इलाके हैं वहां पर हम जिस तरह का मौसम देख रहे हैं, बर्फबारी है हर जगह पर, बड़े खूबसूरत मनाजिर भी हैं। ये जो मंजर है ये आप देख लें, हमारे गलियात का है, मरी का है, और भी बहुत सारे हमारे इलाके हैं जहां पहाड़ी इलाकों पर कहते हैं ना अभी मजीद भी बर्फबारी मुतवक्के है। और इस हवाले से MDA ने, PDMA ने इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया। ये मंजर आप देखें, थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा व्हाइट भी आपको दिख रहा था, बड़ा अच्छा जी, जो अलर्ट जारी किया गया है PDMA की जानिब से, उसमें ये बताया गया है कि आपने प्लीज गैर जरूरी सफर नहीं करना, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बहुत ही अगर नागुज़ीर है घर से निकलना, फॉग के औकात कार में तो बिल्कुल ही ट्रैवल ना करें, मोटरवे के सेक्शंस बंद हैं। और ये जो बलाई इलाकों में लोग वेकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनसे दरखास्त है कि प्लीज एहतियाती तदाबीर अपनाएं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों की जान को रिस्क में ना डालें। डेंस फॉग भी है और साथ ही साथ हैवी स्नोफॉल भी है बलाई इलाकों में, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है प्लीज। अच्छा, जहां पर हम सिर्फ फॉग की बात कर ही रहे हैं तो कराची में तो फॉग है ही है, लाहौर में और खासतौर पर पूरे पंजाब की अगर हम बात करें, जीरो विजिबिलिटी दिन के टाइम भी और शाम के टाइम भी। सुबह 12 से 3-4 बजे तक जो दोपहर का टाइम है उसमें कुछ फिर नजर आ रहा होता है शहर, लेकिन इसके अलावा डेंस फॉग है, कुछ नजर नहीं आ रहा।
اور میں کہتا ہوں حد نگاہ بہت حد نگاہ متاثر ہے. اچھا ہم یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے جی پنجاب اور سندھ کا بالخصوص فوق کے حوالے سے. تو ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہاں زیب بصیر نے ہمیں جوائن کیا ہے سکھر سے, اور فیصل آباد سے قمر زمان ہمارے نمائندے موجود ہیں. تو سب سے پہلے ذرا آغاز کر لیتے ہیں ہم قمر آپ سے کر لیتے ہیں. یہ بتائیے گا فیصل آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے اٹائر کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی زیادہ یہاں پر ٹھنڈ پڑ رہی ہے. تو کیسا موسم ہے اور حد نگاہ کیا ہے, ذرا ہمیں بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر. جی گزشتہ 10 دنوں سے فیصل آباد اور اس کے نواحی علاقوں میں تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, اور دوسرا دھند جو ہے وہ تقریباً ہر دوسرے دن شدید صورتحال اختیار کر جاتی ہے. جیسا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ دن کے وقت بھی اچھی خاصی دھند ہوتی ہے, دوپہر 12-1 بجے تک موٹر ویز انٹرچینجز بند رہتی ہیں. اسی طرح رات کو 8-8:30 بجے دھند جو پڑنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, ساری رات یہ جاری رہتا ہے. اور درجہ حرارت جو ہے وہ گزشتہ دنوں گر کر 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ گیا تھا, جو آج تھوڑا سا درجہ حرارت بڑھا ہے آج, اور 7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. لیکن دھند جو ہے وہ آج الگ صبح بہت زیادہ تھی, جبکہ رات کو گزشتہ رات 8:30-9 بجے دھند کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور حد نگاہ تقریباً 0 ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی جہاں متاثر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ موٹر ویز کے فیصل آباد کو لگنے والے 4-5 جو انٹرچینجز ہیں, جن میں کمال پور انٹرچینج ہے, ڈپٹی والا, ساہیاں والا, جڑاں والا, تاندلیاں والا, سمندری انٹرچینجز ہیں, جنگ روڈ والا انٹرچینج ہے, وہ موٹر وے مکمل طور پر گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہیں. اسی طرح اگر بات کی جائے یہاں پر جو ٹرین سروس ہے, تو وہ ٹرین سروس بھی اس کی وجہ سے شدید متاثر ہو رہی ہے. کراچی سے آ کر پنڈی اور لاہور جانے والی, اور لاہور اور پنڈی سے فیصل آباد سے ہو کر کراچی جانے والی ٹرینز جو ہیں وہ 2 سے 8 گھنٹے تک جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں. گزشتہ روز بھی جو ہے وہ پاکستان ایکسپریس جو ہے, جس کا ٹائم جو ہے صبح 9 بجے کے قریب ہے, وہ شام کو 6 بجے کے قریب جو فیصل آباد سے روانہ ہوئی تھی کراچی سے پنڈی کے لیے. تو اسی طرح دیگر ٹرینیں جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں. آج بھی فیصل آباد میں صبح کے اوقات میں شدید دھند تھی, جو اب آہستہ آہستہ اب اس میں کمی ہو رہی ہے, دھند رہی ہے, لیکن ابھی تک موٹر وے جو ہے وہ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے ابھی تک بند ہے. جی اچھا ٹھیک ہے, چلیں ہم ذرا پھر رخ کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر سے جہاں زیب بصیر. جہاں زیب آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں, موسم کیسا دیکھ رہے ہیں, کیا پارا ہے اس وقت سکھر میں, اور شہری متاثر ہو رہے ہیں دھند سے؟ جی بالکل, یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ چند روز ہوئے کہ دھند کچھ بہتر ہوئی ہے, لیکن 2 سے 3 روز قبل جس طرح دھند تھی اور جو سردی تھی نا, سکھر کے شہری جو ہے شدید متاثر نظر آتے تھے. دن کے اوقات میں, رات کے اوقات میں وزیبلٹی بالکل 0 تھی. یہی صورتحال موٹر وے پر تھی, قومی شاہراہ پر بھی تھی. آج جو ہے موسم اس وقت محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے قدرے بہتر بتایا جا رہا ہے. آج 12 ٹیمپریچر جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی شدید سردی محسوس کی جا سکتی ہے. جو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں نا, وہ جو ہے جب محسوس کی جا رہی تو لگ پتہ جا رہی تھی شدید ٹھنڈی ہوائیں. حالانکہ میں نے بہت ہی موٹا سا جو ہے جمپر پہنا ہے, لیکن جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پر شدید ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. اس وقت میں موجود ہوں دریا سندھ کے کنارے پر, اور یہاں پر شدید سردی ہے. یہاں کے سکھر کے شہری ہیں وہ بھی سردی سے کافی متاثر نظر آتے ہیں. اور دھند کا تو ابھی اس وقت یہ عالم ہے کہ اس وقت تو سورج نکل آیا, لیکن جب ہم یہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت دھند اچھی خاصی تھی. جو شہری ہیں وہ اپنی بائکس جو ہے حادثات سے بچنے کے لیے, گاڑیاں جو ہیں حادثات سے بچنے کے لیے لائٹ آن کر کے چلا رہے تھے تاکہ خدا نہ خاصا کوئی حادثہ پیش نہ آئے. چند روز پہلے سکھر میں یہ صورتحال تھی کہ جو دن کے اوقات تھے یا شام کے اوقات تھے تو شہری جو ہے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے. سکھر جو ہے یہ ایک گرم علاقہ ہے, لیکن اس دفعہ یہاں پر جو شدید ٹھنڈ پڑی ہے جس کی وجہ سے سکھر کے جو شہری ہیں وہ بھی کافی متاثر نظر آئے. اور جب شہریوں سے بات ہوئی ان کا کہنا یہ تھا کہ اتنی سردی جو ہے ہم نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی جو اس دفعہ ہمیں محسوس کی جا رہی ہے. چند روز سے موسم کچھ بہتر ہے تو سکھر کے جو شہریوں کے معاملات زندگی وہ بھی اس وقت معمول پر آ چکے ہیں, لیکن جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر ابھی بھی صورتحال ہے. اگر ہم گھوٹکی کی بات کر لیں, میرپور ماتھولو کی بات کر لیں, لاڑکانہ کی بات کریں, خیرپور کی بات کریں, شکارپور کی بات کریں, تو وہاں پر دیہی علاقے ہیں, وہاں پر گرینری زیادہ ہے, زمینیں ہیں وہاں پر, جس کی وجہ سے وہاں پر جو شدید دھند ہے ابھی بھی وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. لیکن جو شہری علاقے ہیں وہاں پر حد نگاہ کچھ بہتر ہو چکی ہے, لیکن ابھی بھی یعنی کہ یہ جو دھند ہے یہ آپ سکھر میں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے جی کہ سندھ کے جو اور علاقے ہیں وہاں پر زیادہ شدید سردی پڑتی ہے, جیسے لاڑکانہ کی بات کریں تو دھند کا فیکٹر جی سکھر والوں کے لیے بھی ایک طرح سے نیا ہے, جیسے کراچی والوں کے لیے ناٹ نیا بٹ کافی عرصے بعد ہم اسے وٹنس کریں. تھینک یو سو مچ آپ کا جہاں زیب, تھینک یو سو مچ. ہمارا قمر ہمارے ساتھ تھے.
اور جناب آپ لوگوں سے اب یہی درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں کا ٹریول کرنا بہت ہی ناگزیر ہے تو سپیڈ لمٹ خدا را کنٹرول میں رکھیں، فاگ لائٹس کا استعمال کریں اور ڈسٹینس رکھ کے اپنی گاڑی چلائیں، کیونکہ دیکھیں شاید آپ کو اس روڈ کا پتا ہو لیکن آپ سے آگے بندہ ڈرائیو کر رہا ہے اس کو سڑک کا نہ اندازہ ہو، یا وہ پہلی دفعہ اس موٹر وے کے سیکشن پہ چڑھا ہو، یا پہلی دفعہ وہ رنگ روڈ چڑھا ہو، تو اپنی احتیاط آپ نے خود ہی کرنی ہے، اپنی اور اپنی فیملی کی جان جو ہے اس کی حفاظت آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ موسم جو ہے اب تو بہت آسان ہو گیا ہے تمام تر انفارمیشن کے بارے میں جاننا، تو آپ کے پاس وہ ایمرجنسی نمبرز ہونے چاہیے جن علاقوں میں آپ ٹریول کر رہے ہیں، وہاں کے ایمرجنسی نمبر ہونے چاہیے، اور کوشش کریں جو موٹر وے پولیس ہے جو ان کی طرف سے بھی انسٹرکشنز دی گئی ہیں اس کو بھی فالو کریں، کیونکہ رولز جو ہیں وہ موسم کے حساب سے بھی اکثر و بیشتر اسپیڈ لمٹ سم ٹائمز چینج ہوتی رہتی ہیں، تو اس چیز کا ذرا خاص آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ بچے بڑے خوش ہیں جی، وہ کہتے ہیں 9 بجے ہمارا ٹائم ہو گیا، بچے خوش اور واپسی ہماری 2 بجے ہوتی ہے، لیکن جو پیرنٹس ہیں نا آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے بارے میں جی ماں باپ کیا سوچ رہے ہیں جی کہ ہمیں تو آفس جانا ہے، ہمارے ٹائمنگ تو چینج نہیں ہوئے ہیں تو اب کیا کریں، تو یہ ذرا سا، لیکن ٹھیک ہے بچوں کی خاطر وہ ہر قربانی دینے کو ماں باپ تیار ہو جاتے ہیں۔ چلے جی اب ہم ذرا آپ کا موڈ چینج کرتے ہیں، موسم کے حال سے اب نکلتے ہیں۔ موسم کے حال میں ہی ہیں ابھی ہم آپ کو پہلے گلگت لے کے چلتے ہیں۔ گلگت میں آپ کو ذرا حسین نظارے دکھاتے ہیں، جہاں پر ہم سردی اور ٹھنڈ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر گلگت اور چترال کی بات نہ ہو، اور چترال کی برف باری کی بات نہ ہو، اور ان خوبصورت لیکس کی بات نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ برف پگھلنا کیوں شروع ہو گئی؟ ابھی تو موسم ٹھنڈا ہے، یہ تو مسائل ہے نا۔ اب وہاں پر گلگت بلتستان کے نواحی علاقہ ہے گونچے، وہاں پر ہر طرف برف جمی ہوئی ہے جی، اور سرد موسم ان لوگوں کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں ہے۔ اچھا، بجلی یہاں پر معطل ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ اس علاقے میں وہ پوری برف سے ڈھک چکی ہیں۔ اب ہوا کیا رہا ہے کہ اس استعمال کے لیے بجلی کے چھوٹے چھوٹے ڈیم جو ہے وہ جم گئے ہیں، مقامی شہری اپنی مدد آپ کے تحت اب انہیں پگھلانے کے لیے اور ان کو تاکہ ان سے وہ زندگی جو ہے معمول پر آئے، اب خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ والا کام کریں۔ ظاہر ہے بجلی متاثر ہو رہی ہے، اس وجہ سے بھی اب مقامی لوگ جو ہیں یہ تمام تر ٹیکٹکس اپنا رہے ہیں، تو اب برف کو پگھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سو گھانچے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ ٹھنڈ جو ہے نا یہ ایسی ہوتی ہے۔ اب آپ کو ہم لے جاتے ہیں پاکستان سے جی دوسرے ملک میں، اور وہاں کے بھی حالات آپ کو بتاتے ہیں۔ سوچیں وہاں پر تو مائنس پتہ نہیں 35، کہیں پر -20، کہیں -16 ایسے جا رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم روس کے دارالحکومت ماسکو کی ذرا بات کرتے ہیں۔ برف باری کے جتنے بھی ریکارڈ تھے سب ٹوٹ گئے ہیں، اور یہ رپورٹ ہو رہا ہے غیر ملکی میڈیا پر کہ ان دنوں ماسکو میں شدید سردی ہے اور کئی فٹ تک برف باری جاری ہے، اور رواں ماہ 5ویں مرتبہ یہ سخت ترین برف باری ہوئی ہے جس نے گزشتہ 50 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ تو ویکینڈ پر 1 ملین کیوبک میٹر برف صاف کی گئی، اور شدید سردی کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کا نظام ظاہر ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے، اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ انجوائے کریں گے، لیکن اگر آپ وہاں کے رہائشی ہیں تو پھر ہمیں آپ کی مشکلات۔ ماسکو میں تو ٹورزم آلریڈی جو ہے وہ سردیوں گرمیوں مطلب 4 سیزنز وہاں پر ٹورزم رہتا ہے، لیکن یہ جو مناظر آپ کو دیکھنے میں بہت دلکش لگ رہے ہیں، حسین لگ رہے ہیں، یہاں پر یہاں کے جو نیٹیوز ہیں ان علاقوں کے، جو یہاں کے رہائشی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے جب یہ شدید ٹھنڈ پڑتی ہے اور یہ برف باری ہوتی ہے، وہاں پر معمولات زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر بجلی کی ترسیل متاثر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب رابطہ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ ٹریول نہیں کر پاتے، بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اسی طرح یہ ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، ویسے بڑے خوبصورت منظر تھے ماسکو کے، لیکن ماسکو سے اب ہم آپ کو دوبارہ سے لے آتے ہیں پاکستان، اور ICC انڈر-19 ورلڈ کپ ہو رہا ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں جی پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں انڈر-19 ہماری جو ٹیم ہے بڑا زبردست چھوٹے شاہین انہوں نے پرفارم کیا۔ سو جناب زمبابوے اور نمیبیا سے یہ شروع ہوگی سیریز ورلڈ کپ کی۔ چھوٹے شاہین آج پہلا میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلیں گے، جس میں سمیر منہاس ہے، علی رضا ہے، علی سیام، فرحان یوسف، حذیفہ، دانیال سبحان، یہ وہ کھلاڑی ہیں۔ میں نے سوچے ماشاءاللہ کتنے سارے کھلاڑی ہیں جو سب کی توجہ کا مرکز ہیں۔ یہ پوائنٹ میں میک کرنا چاہ رہی ہوں۔ ہمارے چھوٹے لڑکے جو ہے نا وہ آگے نکل گئے ہیں۔ سمیر منہاس کی اگر ہم بات کر لیں نا تو سمیر منہاس کے چوکے اور چھکے تو بھارتی ٹیم کو بھی اچھی طرح سے اب یاد رہیں گے، اور کافی لمبے عرصے تک یاد رہیں گے۔ اچھا جی، جب انہوں نے فائنل میں بھارتی بولرز کو دن میں تارے دکھائے تھے وہ ہم سب نے مناظر دیکھے تھے۔ ایونٹ کا آغاز
اب گزشتہ روز ہوا تھا اور پہلے دن 3 میچز کھیلے گئے. بھارت نے امریکہ کو 4 وکٹوں سے، ویسٹ انڈیز نے تنزانیہ کو 5 وکٹوں سے شکست دی، جبکہ میزبان زمبابوے اور اسکاٹ لینڈ کا میچ بارش کی نظر ہو گیا. تو یہ لیٹس سی کہ کیسا ہماری جو شاہین ہے، چھوٹے شاہین، وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں اور کیا زبردست اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. اچھا جناب، اب بڑے لڑکوں کی بات کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہماری جو ٹیم ہے کرکٹ کی، ان کی بات کرتے ہیں. پاکستان آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز کے ٹکٹس آج سے آن لائن دستیاب ہوں گے، جبکہ اگر آپ فزیکلی انہیں کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ٹکٹس کو تو یہ پیر سے جو سینٹرز اسائن کیے گئے ہیں وہاں پر خریدے جا سکیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آن لائن لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں. آپ اچھا، پہلے میچ کے لیے VIP انکلوژر کا ٹکٹ ہے 800، جبکہ باقی میچز کے لیے 1000 روپے میں دستیاب ہوگا. تو یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. جنرل انکلوژر کے ٹکٹس کی قیمت 400 اور 500 روپے رکھی گئی ہے. تینوں میچز کہاں ہو رہے ہیں؟ اچھا ہے، قذافی اسٹیڈیم میں ہو رہے ہیں اور ٹکٹ کی پرائسز بڑی اکنامیکل ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. پہلا میچ آپ کو دیکھنے کو ملے گا 29 جنوری کو، دوسرا میچ ہوگا جناب پاکستان اور آسٹریلیا کے بیچ میں 31 جنوری کو، اور آخری ٹاکرا ہوگا 1 فروری کو. اور اس کے بعد پھر کچھ ہی دنوں بعد پھر T20 ورلڈ کپ آ جائے گا اور اس کے بعد پھر PSL آ جائے گا. تو سال 2026 کا آغاز جو ہے وہ بھرپور کرکٹ کے ساتھ ہم نے کیا ہے اور بہت سے میچز اور بہت سے ایونٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. بالکل، اور اس کے بڑے خوش ہیں. ویسے ابھی T20 ورلڈ کپ ہوگا اس سیریز کے بعد جو آسٹریلیا سے ہو رہی ہے. ہمارے جو انڈر-19 ٹیم ہے وہ ورلڈ کپ کھیل رہی ہے، اس کے بعد PSL شروع ہو جائے گا. تو یہ تمام تر صورتحال ہوگی. تو چلیں جی، اس پر بات کر لیتے ہیں. ان تمام تر صورتحال پر کیسی تیاری ہے؟ آسٹریلیا سے پہلے ہماری سیریز ہونی ہے، پھر انڈر-19 ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے کھیلنے والے عبدالرؤف صاحب، کرکٹر. تھینک یو سو مچ رؤف ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا، انڈر-19 ٹیم پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا بڑی ابھر کر سامنے آئی، بہت سارے نام سامنے آئے اور بہت پوٹینشیل ان میں دکھتی ہے کہ بہت اچھا اور زبردست پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں. اس سیریز میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے انڈر-19 کا، کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی اور کن کھلاڑیوں سے ہیں؟ جی بالکل، بہت ہی پاکستان کی جو انڈر-19 ٹیم ہے اس نے اور جو رائزنگ سٹار ہے انہوں نے بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا جو لاسٹ 1-2 ماہ سے، اور اس پہ جو جونیئر ایشیا کپ ہے وہ بھی پاکستان جیتا تھا. تو یہ جو ورلڈ کپ ہے اس میں بھی پاکستان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے، کیونکہ 3-4 اچھی ٹیمیں اس پہ، آپ کا آسٹریلیا کے ساتھ اچھا میچ ہوگا، آپ کا انگلینڈ کے ساتھ اچھا میچ ہوگا، پھر اس کے علاوہ آپ انڈیا کی ٹیم اسٹرانگ ٹیم ہے، بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیم ہمیشہ اسٹرانگ ٹیمیں رہتی ہیں. تو مگر اس میں جو ہمارے لڑکے ہیں وہ بہت زیادہ انفارم ہے اور بڑا اچھا ایک کمبینیشن، ایک وننگ مومنٹم ہماری ٹیم کا بنا ہوا ہے، جس میں سمیر حسین نے، آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے خلاف بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کیا تھا، علی رضا جو لاسٹ 2024 کا ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں، محمد سبحان فاسٹ بالر وہ بہت اچھی فارم میں ہے، عثمان خان بہت اچھی فارم میں ہے، فرحان جو ہمارے کیپٹن ہے وہ بھی بہت اچھے بیٹسمین ہے. تو امید تو یہی ہے کہ پاکستان اس ایونٹ میں بھی بہت اچھا پرفارم کرے گا. لولی، امید ہمیں بھی یہی ہے. ذرا سینئر ٹیم کی بات کر لیتے ہیں رؤف بھائی، اور بابر اعظم، حارث رؤف، شاہین کی اگر ہم بات کر لیں جو ان کی واپسی ہوئی ہے ٹیم پہ، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کارکردگی پر اثر ڈل سکتا ہے، خاص طور پر تب کہ جب T20 ورلڈ کپ سے پہلے ہمارے پاس ایک 3 ڈے سیریز بھی ہے پاکستان ورسز آسٹریلیا؟ کتنا اچھا موقع ہے ایک وارم اپ کا اور اپنی اسٹریٹجی کو ایک دفعہ سے صحیح سمت میں، صحیح ڈائریکشن میں فکس کرنے کا بفور دا ورلڈ کپ. دیکھیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سیریز ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے جو پاکستان سری لنکا کے خلاف 3 ون ڈے کی سیریز کھیلا وہ بھی سیم امپورٹنٹ تھی، کیونکہ آپ کو ایک ایونٹ سے پہلے اسی کنڈیشنز کے ساتھ ہم آگے ہونے کا موقع ملتا ہے، ایک وننگ جو کمبینیشن ہے اس کو بلانے کا موقع ملتا ہے. تو اس سے پہلے ابھی آسٹریلیا، کیونکہ وہ بھی ایک بڑی اسٹرانگ کنٹیسٹ ہے اس ایونٹ میں، تو پاکستان کے پاس ایک اچھا موقع. مگر تھوڑا سا پرابلم پاکستان کو یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک وہ ایک ٹیم سلیکٹ کرنے میں ناکام رہی ہے ہماری جو مینجمنٹ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ شاہین افریدی کے بارے میں کیا رپورٹ ہے، ویدر کہ وہ فٹ ہے ورلڈ کپ کے لیے یا نہیں. پھر جو لاسٹ میچ میں محمد وسیم نے بالنگ ہوئی ہے وہ بھی کوئی اتنی زیادہ کوئی ایکسیپشنل بالنگ نہیں ہے، کیا وہ ورلڈ کپ اسکواڈ کا پارٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد اسی طرح کا ایک کوشچن مارک آپ کا جو وکٹ کیپر کا شعبہ اس پہ آ جاتا ہے کہ عثمان خان کو آپ ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں، جو لاسٹ 3-4 ICC ایونٹس تھے اس میں ان سے اتنا زیادہ اچھا پرفارم نہیں ہوا، مگر سڈنلی خواجہ نافع کو وکٹ کیپنگ کروائی گئی ہے سری لنکا کے ٹور میں. تو یہ چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈ ہونی چاہیے تھی میرا خیال. بالکل، رؤف ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مائناس ٹیسٹ کرکٹر کامران اکمل نے. تھینک یو سو مچ کامران ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کامران، ہم یہ دیکھ رہے ہیں انڈر-19 ورلڈ کپ آج سے ہمارے جو کھلاڑی ہیں چھوٹے شاہین ہمیں جنہیں کہتے ہیں، پہلا میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلنے جا رہے ہیں.
اور ایشیا کپ کی فاتح ٹیم بھی رہی ہے اور بڑی ظاہر نام بھی سامنے آئے کھلاڑیوں کی جن میں بڑی پوٹینشیل ہے. توقعات کیا ہیں اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے پیسر اٹیک کی بات کریں, پیس اٹیک کی بات کریں, سو کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی؟ جی سب سے پہلے سب کو سلام. وعلیکم السلام. دیکھیں بالکل امیدیں بہت ہیں کیونکہ انڈر 19 ٹیم نے جو پرفارمنس ریسنٹلی دکھائی ہے ایشیا کپ میں, ٹرائی نیشن میں بڑی زبردست دکھائی ہے, اور جیسے کوچنگ سٹاف ان لڑکوں کو کانفیڈنس دے رہی ہے وہ بڑا زبردست ہے. جیسے سرفراز ہے, ہیڈ کوچ شاہد انور ہے, راؤ افتخار ہے ٹیم کے ساتھ, منصور امجد ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ اس ورلڈ کپ میں بھی انشاءاللہ ہمارے لڑکے بڑے اچھا پرفارم کریں گے. فاسٹ بالنگ بھی اچھی ہے, بیٹنگ میں تھوڑی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی بیٹسمین بڑا زبردست پرفارم کر رہا ہے, سمیر تھوڑا سا ساتھ دے رہا ہے, عثمان ہے, تو باقی بیٹسمینوں کو بھی تھوڑی سی پارٹنرشپ لگانی پڑے گی, رسپانسبلٹی اور بڑی پرفارمنس دکھانی پڑے گی. اور کانفیڈنس مجھے پوری پھر میں بولوں گا کہ مجھے اس ٹیم میں وہ نظر آ رہی ہے, پیشن وہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک فائنل میں کھیلنے والی جو اپروچ ہوتی ہے نا, کوالیفائی کرنے والی پھر جیتنے والی, وہ اس ٹیم میں نظر آ رہی ہے اپروچ. ویسے کامران بھائی آپ نے بھی اتنی کرکٹ کھیلی ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کا نام آپ نے بڑا روشن کیا ہے اکراس دا گلوب. یہ جو اس وقت انڈر 19 میں پوٹینشیل نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ جو لڑکوں میں ایک ول نظر آ رہی ہے اور ماڈرن ڈے کرکٹ کا ان کو پتہ ہے, کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم پچھلے سال تک کہیں نہ کہیں یہ تجزیہ بھی سن رہے تھے سینئر تجزیہ کاروں سے کہ شاید پوٹینشیل ختم ہو گیا پاکستان میں, ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے. کتنا ضروری ہے کہ رائٹ مینٹور ہونا چاہیے, جس طرح سرفراز کی مینٹورنگ میں اب انڈر 19 بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے, رائٹ مینٹور ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے بڑا ضروری ہے. سرفراز کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے وہ خود اس پروسیس سے گزرا ہوا ہے اور ساری یہ کرکٹ کھیل کے آیا ہے کہ اس ایج کے بچوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جاتا ہے, کیسے اس کو گیم اویئرنیس بتائی جاتی ہے, سچویشن کیا میچ کی اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں, تو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو میرے خیال سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سال لگایا, اچھی چیز ہے. باقی ٹیم مینجمنٹ کی بڑی ایفرٹ ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں 4 مہینے کیمپ لگا رہا ہے, اظہر علی ساتھ تھا, وہ کام کرتا رہا, مختلف پلیئر آتے رہے ہیں اس کیمپ میں, اپنا بتاتے رہے ہیں. تو اچھی چیز ہے کہ ایسے بڑے نام جو ہوتے ہیں جو 40-50 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوں, کپتان ہو, پرفارمنس دکھائی ہو انٹرنیشنل لیول پہ, آئیڈیل ہو ینگسٹرز کے, تو وہ ساتھ ہونا اس ایج گروپ کے ساتھ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہ بڑا اچھا سائن ہے. اور باقی جو لڑکے ہیں اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں لڑکے, ان کا پریزنٹ ہونا, اور میرے خیال سے یہی ایک ینگسٹر کو چاہیے ہوتا ہے جس سے ان کو پتا چلے کہ میچ میں جا کے ہم نے سچویشن کیا, اس کو کیسے ہینڈل کرنا, مینٹلی کیسے اسٹرانگ ہونا. یہ ساری چیزیں, ساری کوالٹی تو تھی سرفراز میں, لیکن وہ لڑکوں کے پاس آ رہی ہے تو یہ بڑا اچھا سائن ہے. جیسے سمیر کھیل رہا ہے, جیسے علی رضا, تو خیر کافی ایکسپیرینس ہے, پی ایس ایل بھی کھیلتا ہے, ڈومیسٹک بھی کھیلتا ہے. باقی جو بالرز ہیں سبحان وہ بڑے اچھے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں عثمان بڑا اچھا آل راؤنڈر ہے, لیگ اسپنر بڑا اچھا ہے, ایک کمبینیشن بنتا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لڑکوں میں بھی ایک کانفیڈنس آتا ہے. تو بڑا مجھے کوئی امید ہے کہ اس ٹیم کے پاس بڑی پرفارمنس دکھانے کی کوالٹی ہے. بالکل, اور اس سے ظاہر ہے ہمیں بہت کچھ, ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی سامنے. ہمارے ساتھ رؤف بھی ہے کامران, ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پھر آپ سے بھی ذرا پوچھیں گے آسٹریلیا کے ساتھ جو سیریز ہونے جا رہی ہے. رؤف میں یہ جاننا چاہ رہی تھی, ظاہر ہے یہ سیریز بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی اور آسٹریلیا دونوں کے لیے, اور میچز ہونے سری لنکا اور بھارت میں تو آلموسٹ سیم کنڈیشن ہے. آسٹریلیا کی اگر میں بات کروں تو وہ ظاہر ہے ان کے لیے بڑا ایک اچھی اپرچونٹی ہے یہاں کی کنڈیشنز میں میچ کھیلنا بفور ورلڈ کپ, T20 ورلڈ کپ. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, اگر ہم جو پچز بنائی جا رہی ہیں, کیا زیادہ اسپنرز کو چانس دینا چاہیے, کیا اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ رؤف جی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا ڈفرینٹ تو ہے کیونکہ سری لنکن پچز میں اور پاکستان کی جو کنڈیشنز ہیں ان میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے, ایٹماسفیئر کا فرق ہوتا ہے, ہیومیڈیٹی کا فرق ہوتا ہے. تو جو پاکستان نے سری لنکا میں سیریز کھیلی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. تو پاکستان میں بھی ڈیفینیٹ, کیونکہ آپ ایک تو سسٹم کو نہیں چینج کر سکتے, دوسرا جو آپ کی پچز کا معیار ہے آپ اس کو اس لیول پہ بلڈ نہیں کر سکتے.
ہمارے T20 فارمیٹ پہ زیادہ تر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے پاکستان میں کہ ہم فلیٹ پچز بنائیں، مگر جب آپ سری لنکا یا UAE میں کھیلتے ہیں تو وہاں پہ جو پچز ہیں ان کی نوعیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے سب سے جو بیسک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے، آپ کی ٹیم جیل ہونی چاہیے، آپ کا ایک کمبینیشن بنا ہونا چاہیے. جب تک آپ کا ایک مومنٹم اور کمبینیشن نہیں بنے گا اس وقت تک آپ سری لنکا میں بڑا مشکل ہے رزلٹ پروڈیوس کرنا. دوسرا، جہاں تک آپ نے اسپن بالنگ کا کہا، ڈیفینیٹ پاکستان کے پاس پلیئرز ہیں، ڈیفینیٹ اوپننگ سلاٹ بھی ہے، پاکستان کے پاس اسپنرز بھی ہیں، پاکستان کے پاس فاسٹ بالرز بھی ہیں، آل راؤنڈر بھی ہیں. مگر ابھی تک جو ہمارا پرابلم نظر آیا وہ پک اینڈ چوز کا ہے، رائٹ پلیئر فار دا رائٹ فارمیٹ اور رائٹ پلیس. یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے جس کو جب تک اگر آپ سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے اس وقت تک بڑا ایونٹ جیتنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. اب میں اس کی ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ کے پاس ابرار ہے، آپ کے پاس طارق ہے، عثمان طارق ہے، آپ کے پاس نواز ہے، آپ کے پاس شاداب ہے، مگر ہماری جو وہاں پہ مینجمنٹ ہے اس کو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سی پچ پہ کس بالر کو اور کس کمبینیشن کے ساتھ کھیلنا ہے، اور ہمارا ورلڈ کپ میں جو اسپن بالنگ اسکواڈ ہے وہ کون سا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ پورا سال کیری کرتے رہے. جس طرح ایشیا کپ کا فائنل ہوا تو آپ نے نواز سے ایک اوور بھی وہاں پہ نہیں کروایا 2 میچز میں انڈیا کے خلاف. تو اس طریقے سے جب آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں تو وہ ٹیم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. پھر اسی طرح فاسٹ بالرز کا ہمیں نہیں پتا ہے کہ شاہین افریدی کا جو انجری کی نوعیت ہے وہ کیا آیا، وہ ورلڈ کپ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی سیریز ہوئی ہے اس میں جو شاہین افریدی ہے وہ آپ کے میجر پریمیئر بالر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہے ان کو، جو کہ ان کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. کامران، تو پھر آپ ایسے اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ اب شاہین کے بارے میں کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ فٹ ہو جائے؟ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کا ورلڈ کپ میں شامل ہونا. دوسرے بگ بیش سے بھی ابھی ہم نے دیکھا بابر، حارث، اب یہ بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے. تو کیا آپ مشورہ دیں گے اس وقت ٹیم کو ایٹ دس اسٹیج؟ دیکھیں، مشورہ پہلے تو سری لنکا میں ہم نے میچ کھیلنے ہیں، روف نے سارا کچھ بڑا زبردست ڈسکرائب کیا کیا ضرورت ہے اس وقت پاکستان ٹیم کو، کمبینیشن کیا بنانا. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے فیوریٹ نہیں کھلا سکتے، آپ فارم میں جو ہیں، جو کمبینیشن میں فٹ بیٹھتے ہیں، ٹیم کو ضرورت ہے، میچ جتوا سکتے ہیں، پریشر کو ہینڈل کر سکتے ہیں، وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ ٹیم کے ساتھ لے کے جائیں اور رائٹ کمبینیشن بنائیں. اور ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ٹیم کون سی ہے. ہم نے تو سب نے اپنی اپنی بنا کے بتا دی ہے کہ یہ ہونی چاہیے، لیکن جنہوں نے اندر لڑانی ہے ٹیم، جیسے کوچ ہے، کپتان ہے یا چیف سلیکٹر، وہ کیا سمجھتے ہیں بہتر ٹیم کیا بنا سکتے، وہ تو پتہ نہیں کب ٹیم اناؤنس کریں گے. ہم لگتا ہے یہ روایت برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ لاسٹ پہ ہی ہم نے ٹیم اناؤنس کرنی ہے. سب ٹیمیں اناؤنس ہو گئی ہیں، صرف ہماری نہیں ہوئی. مجھے لگ رہا ہے آسٹریلیا والی سیریز دیکھیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے اس وقت، کیونکہ یہ اب ہم نے ایک وینیو پہ کھیلنا ہے. ہم نے کیسی ٹیم بنانی ہے، کیسی کھلانی ہے، وہ ساری چیزیں میرے خیال سے اب 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے ہم سامنے آ جانی چاہیے تھی. سری لنکا کے خلاف وہ ٹیم پوری جو ورلڈ کپ کی ہے وہ کھیلنی چاہیے تھی. اب 3 میچز ہیں ورلڈ کپ سے پہلے آسٹریلیا کے ساتھ، وہ کیا فائنل ٹیم کھلائیں گے کہ اس میں بھی ایکسپیریمنٹ چلیں گے؟ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اس کو کھلائیں، لڑکے تیار کریں. اب ٹائم نہیں ہے، ورلڈ کپ کے بعد کر لینا. ٹائم بالکل نہیں ہے. کامران بھائی، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی بگ بیش کا ذکر ہوا ہے، بگ بیش میں رضوان کو ریٹائرڈ آؤٹ کرنے پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، ایک پلاننگ ہوتی ہے ہر ٹیم کی، لیکن یہ رضوان ہمارا بیسٹ پلیئر تھا، پرفارمر تھا. مجھے آنیسٹلی بتاؤں، مجھے اچھا بالکل نہیں لگا، لیکن انہوں نے میچ بھی جیتنا تھا اس لیے کرنا پڑا. اس سے پہلے بھی بگ بیش میں کافی پلیئروں کو واپس بلایا گیا اسکور تیز کرنا. تو تھوڑا سا رضوان یا ہمارے جتنے پلیئرز ہیں ان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ ماڈرن ڈے کی کرکٹ بڑی فاسٹ ہو گئی ہوئی ہے. ہم نے کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا تھا، یہ کام ان کو 3 سال پہلے، 2 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا کہ آنے والا ٹائم ایسا ہے. تو جب تک ہم لوگ پاکستان کے جو ہمارے مین پلیئرز ہیں یہ لیگ کرکٹ کو کمپیٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم بڑی ٹیموں کو کیسے کمپیٹ کریں گے؟ پہلے کی پلیئر ہمارے نظر آنے چاہیے. یہ وہ پلیئرز ہیں جو ریگولر کھیلتے آ رہے ہیں، جنہوں نے 100 کیے ہوئے T20 میں. تو آسٹریلیا میں جا کے ہمیں پتہ چلنا چاہیے تھا. اس وقت ٹھیک ہے اس کی فارم نہیں ہے، اسٹل میں سمجھتا ہوں اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنی کرکٹ ہے کہ وہ دنیا میں کہیں پہ بھی جا کے پرفارم کر سکتا ہے. بس فارم کی وجہ سے
इस वक्त वो फंसा हुआ है। हर खिलाड़ी को अपने आप को इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच कामरान अकबर, थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ हमारे साथ। और भाई सबकी राय है कि मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करना चाहिए और जितनी जल्दी उतना ही बेहतर है। लेट्स सी हमारे शाहीन, छोटे शाहीन कैसा परफॉर्म करते हैं और फिर जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज होने जा रही है उसमें क्या होता है। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, फिलहाल ब्रेक से वापस आएंगे मजेदार स्टोरीज और सेगमेंट्स लिए। आप हमारे साथ मुझे लगा मजे की दाल खाएंगे। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक बार फिर से जरा बात करेंगे हमारे प्यारे शहर लाहौर की। और लाहौर की जब बात करते हैं तो जिंदा दिलों का शहर इसे कहा जाता है और कदीम तारीखी शहर है। और कहा जाता है साइम के, जाहिर साइम को मैं क्या बताऊं, साइम को तो खुद पता है, लेकिन ये कहा जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं, ऐसे नहीं कहा जाता। कहा जाता है कि जिनने लाहौर नहीं तक किया वो जम्मिया ही नहीं। और मैं तो आपको बताऊं कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं 5-5, 10-10 सालों से। अभी भी उनको कॉल करो तो कहते हैं भाई लाहौर लाहौर है, लाहौर ही है। तो फिर आ क्यों नहीं जाते? तो क्या करें, अच्छा, ठीक है, उसकी भी गेम है ना सारी। ठीक है। तो अब बात यह है कि लाहौर, अंदरूने लाहौर जिसको पुराना लाहौर कहा जाता है, जिसमें आपकी शालमी मार्केट, जिसको शालम मार्केट थी, जिसको शालमी मार्केट कहते थे, शालीमार मार्केट, शाह आलम मार्केट थी, उसको डेवलप किया गया। लाहौर की जो सदफ जो हेरिटेज था, जो हवेलियां थी, उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, गलियों को प्रिजर्व किया जा रहा है। अच्छा, आर्किटेक्चर को प्रिजर्व किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो रंग महल था, पानी वाला तालाब, इस तरह के जो इलाके थे, इनको इनकी असल जो हेरिटेज, जो असल कंडीशन थी, उसके आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आई थिंक मुगल दौर के, आई थिंक नहीं बल्कि एक्चुअली में मुगल दौर के ये सारी तामीरात है। और आई थिंक तारीखी नीला गुम्बद भी है, इसके अतराफ भी तजव्वुज़ात हुआ करती थी और नीला गुम्बद फिर नजर ही नहीं आता था। लेकिन अब जो वहाँ पर काम किया गया है तो वो जो गैर कानूनी तामीरात है मिसमार करते भी, देखिए कितना खूबसूरत ये व्यू आ रहा है नीला गुम्बद। मैंने अब देखा है, मतलब मैं 25 साल लाहौर में रहा हूँ। जी, नीला गुम्बद की अब नजर आई है मुझे कि ये नीला गुम्बद किसे कहते हैं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द सारे तजावुज़ात थी। वो साइकिलों वाले बैठे होते थे और वो उसके बाद फिर मोटर मैकेनिक्स वाले बैठे होते थे और वो स्पेयर पार्ट्स वाले बैठे होते थे। सबको हटा दिया, उनको रिलोकेट किया और अब नीला गुम्बद जो निकल के नजर आ रहा है ना, खूबसूरत। चले तो सब हम ही बता देंगे। तो फिर ऑन ग्राउंड हमारे जो नुमाइंदे हैं उनसे जरा मजीद पूछते हैं, क्योंकि वो हमें एक्चुअल में बताएंगे कि कितनी तेजी से कहाँ पर काम हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा नसीर। ख्वाजा नसीर, थैंक यू सो मच। बताइएगा कौन कौन से तारीखी इलाके या मकामात हैं जिनको कहते हैं ना प्रिजर्व करने के लिए, इनकी खूबसूरती को उजागर करने के लिए काम हो रहा है। जी शुक्रिया सदफ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के तारीखी इलाके मोची गेट में। मोची गेट लाहौर का दिल कहलाया जाने वाला ये इलाका है। तारीखी मोची ग्राउंड में बाहर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो लाहौर को प्रिजर्व करने का जो मंसूबा है, जिस मंसूबे का नाम लहर रखा गया है, इस मंसूबे के तहत सर्कुलर गार्डन जो है वो इस सर्कुलर गार्डन को डेवलप किया जा रहा है। ये सर्कुलर गार्डन बेसिकली मंसूबा है क्या, लाहौर के जो 12 दरवाजे, इन 12 दरवाजों के बाहर जो तजावुज़ात थी, ये तमाम तर तजावुज़ात रिमूव की जाएंगी। इन तजावुज़ात की जो तादाद है, ये वो तजावुज़ात है जो लाहौर के सर्कुलर गार्डन के साथ साथ, जो कि पुराना लाहौर है, और हर दरवाजे के बाहर बाकायदा तौर पे रास्ते बने हुए थे। उन रास्तों के साथ साथ जिन लोगों ने यहाँ पर एक गैर कानूनी तामीरात कर ली थी, वो तमाम तर डिमोलिश होगी। मोची गेट के बाहर जो कि ताजरों को मुतबादिल दुकानें देनी है, उस हवाले से काम जारी है। यहाँ पर अंडरग्राउंड मार्केट बनेगी, तकरीबन 400 के करीब जो है वो दुकानें यहाँ डेवलप की जाएंगी। इसी तरह टकसाली गेट में दुकानें बनाई जाएंगी और इसी तरह टकसाली के साथ साथ जो लाहौर की एंट्रेंस है दाता साहब के करीब भी अंडरग्राउंड मार्केट बाकायदा बनाई जाएगी। ये तमाम तर मंसूबा सर्कुलर गार्डन का मंसूबा है, जिस मंसूबे पर डिप्टी DC ऑफिस लाहौर, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, टीपा के अलावा वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी भी बाकायदा तौर पर शामिल है। और ये इस तमाम तर को बनाने का मकसद ये है कि ये तमाम तर तजावुज़ात खत्म करके यहाँ पर जो दुकानें मुतबादिल देने के बाद जो पुराना लाहौर है, जो कि मुगल और बरतानवी आर्किटेक्ट का एक आर्किटेक्ट का कॉम्बिनेशन था, उस पुराने लाहौर को बहाल किया जाए। इस सिलसिले में पहले मरहले में लाहौर की जो पुरानी दरवाजे थे, उन दरवाजों की बहाली का भी काम शुरू हो चुका हुआ है। जबकि अगर इससे हटके चले तो लहर के इस मंसूबे के अलावा नीला गुम्बद पे काम शुरू हो गया हुआ है। नीला गुम्बद मंसूबा जो है, नीला गुम्बद मंसूबा, जबकि उसके अलावा
ناصر باغ کا جو منصوبہ ہے اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. اس تمام تر منصوبے کا بنیادی مقصد لاہور کے اس رچ ہیریٹیج کو سامنے لانا ہے جو کہ کئی سالوں سے تجاوزات کی زد میں آ کے دفن ہوا تھا. اس وقت یہ کام جو ہے اس کا اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے یہ کام آئندہ 2 سال میں مکمل کر لیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ڈی جی ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی نجم الثاقب صاحب نے. بہت شکریہ نجم الثاقب صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. یہ جو اندرون لاہور کی اصل شناخت کی بحالی کا مشن ہے جس میں لاہور کے 12 دروازوں کے سامنے سے تجاوزات ہٹائے جا رہے ہیں، لوہاری، ٹکسالی، بھاٹی، روشنائی گیٹ، دلی گیٹ، کشمیری گیٹ، ان کو تمام اطراف سے تجاوزات ہٹائے گئے. پھر شالمی مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ، اس کے بعد نیلا گنبد کی ڈیولپمنٹ. کتنا ایک تو ٹائم لگے گا اس تمام تر پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے میں، اور آپ مجھے ذرا بتائیے گا یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور کس کا آئیڈیا تھا یہ بیسیکلی لاہور کے ہیریٹیج کو پرزرو کرنے کا؟ جی تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا کہ میں تمام آپ کی باتوں کو جواب دے سکوں اور اس پہ روشنی ڈال سکوں. اصل میں یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جس کو ہیڈ اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو میاں نواز شریف صاحب نے خود کیا، اور ان کا یہ ویژن تھا کہ جی لاہور کی جو اصل ثقافت ہے اس کو بحال کیا جائے. اور جو گورنمنٹ آف پنجاب کی سی ایم آفس کی جو مین تھی کہ یہ ہم ٹورزم کو پروموشن کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ پروموشن وتھ تھرو دی ہیریٹیج جس کو ہم بلٹ ہیریٹیج بھی کہتے ہیں، ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل بوتھ آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جیسے آپ نے خود بتایا کہ جی تمام ایریاز میں تجاوزات اور اس کے اوپر اوور دا ٹائم پیریڈ بہت ساری ایسی بلڈنگیں، ایسی چیزیں بن گئی تھیں جس کے ساتھ آپ کا اپنا ثقافت جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی. اس میں سے واضح ایگزامپل، سب سے بڑی ایگزامپل جو ہے وہ آپ کی نیلا گنبد کی ہے. لوگ جانتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نیلا گنبد جا رہے ہیں، نیلا گنبد جا رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا نیلا گنبد ہے کیا اور ہے کہاں پر. سو الٹیمیٹلی جب ہم نے اس کی سیٹلائٹ امیجز سے میں نے اس کو اسٹڈی کیا اور اس کے ہم ڈرون امیجز بنائے، تو اس کے بعد پھر تھرو دا کمپیوٹر اینیمیشن وی ڈیولپ دیٹ ون کہ جی اگر یہ دکانوں کو اور ان کو ختم کر دیا جائے، اور لیٹ دا گورنمنٹ ٹیک اے ویری بولڈ اسٹیپ کہ جی کیا یہ ہم 62 شاپس اور گھر تھے جس کو ختم کر رہے ہیں، اگر گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کر لے تو یہ بہت بڑا ایک اوپن اسپیس کریٹ ہو جاتی ہے ود ان دی ہول کنکریٹ جنگل میں جو وہاں بن چکا تھا. اور اس ایریا میں جو سب سے بڑی پرابلم بنتی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی جو انارکلی ایک بہت بڑا بازار ہوا کرتا تھا، سب لوگ جایا کرتے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ وہ بازار کی رونقیں بھی ماند پڑتی جا رہی تھی. مین وجہ یہ تھی کہ اس کی پارکنگ ایریا کوئی نہیں تھا. سو وی ڈیزائنڈ اے کانسیپٹ جس کے تحت انڈر گراؤنڈ پارکنگ بنا دی جائے، اور جہاں سے جو شاپس ڈسلوج ہو رہی ہیں ساروں کو ہم انڈر گراؤنڈ دکانیں بھی دے دی جائیں گی، تاکہ بزنس لاس جو ہے وہ ان کو ہم لوگوں نے گورنمنٹ آف پنجاب ان کو پیسے دیے، اور اب الٹیمیٹلی جب یہ پلازا بن جائے گا انڈر گراؤنڈ تو ان کو وہاں شاپس بھی دے دی جائیں گی. تو اب یہ جو جگہ ہے اگر آپ غور کریں جیسے پلان میں نظر آ رہا ہے کہ نیلا گنبد کے ارد گرد اوپن اسپیس کریٹ ہو جائے گی، اور اس پلازا کے اوپر بھی سٹنگ اسپیس بن جائے گی. اینڈ دس ایریا ول ہیو اٹس اون سگنیفیکینس ایز اسپیس کہ آپ کو یہاں پہ مغل ایرا کے ماسک بھی موجود ہے، مغل ایرا کے آپ کو یہ شرائن بھی موجود ہے، آپ کو وہاں پہ ایوننگ ہال جو بہت پرانا ایک ہال ہے جو بند پڑا اس کو بھی ریسٹور کر رہے ہیں، پلس انڈیا بینک کی بلڈنگ بھی موجود ہے اس کو بھی ریسٹور کر رہے ہیں. سو یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ اسپیس ویئر یو کین گو دیئر اینڈ انجوائے دی آرکیٹیکچر آف ڈفرنٹ ایراز از ویل. ٹھیک ہے رنجن صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا، ظاہر ہے جب اتنے بڑے پیمانے پر کام ہوتا ہے تو کچھ مشکلات، کچھ ہرڈلز بھی آتے ہیں، اور یہاں پر سب قائم تھی، لوگوں نے مارکیٹس بنائی ہوئی تھی. اب جن علاقوں میں یہ مارکیٹیں ہیں یا پارکنگ ایریاز ختم کیے جا رہے ہیں، تو جو تاجر ہیں، دکاندار ہیں، کیا ان کو اس کا متبادل دیا جا رہا ہے یا ان کی کوئی ریزرویشن ہے ساری صورتحال میں؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جسے کہتے ہیں کی ٹو کی فیکٹر کے تحت سب کو جگہ دی جا رہی ہے. وہ فیکٹر کیا ہے؟ جیسے سرکولر گارڈن میں کوئی 2200 کے قریب دکانیں، ان تمام کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازاز کے اندر بھی. سو کوئی ایسی دکان نہیں ہے جس کو دکان کے بدلے دکان نہیں مل رہی ہوگی، لیکن ظاہر ہے ان کو مالکانہ حقوق نہیں ہے. پہلے بھی کرایہ دار تھے، اب بھی کرایہ دار ہی رہیں گے، لیز ایگریمنٹ کے تحت ان کو دیا جائے گا. لوگوں کو پہلے اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پروجیکٹ ہے کیا، لیکن جب ان کو یہ سٹارٹ ہوا کہ آپ جب ان لوگوں کو یہ چیزیں دی گئی آن گراؤنڈ تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ دس از ان دیئر انٹرسٹ کہ جہاں پہ بھی کاروبار ہے اس کو چلانے کے لیے بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ پارکنگ سپیس مل جائے. جہاں پارکنگ ہوگی لوگ اسی مارکیٹ میں جائیں گے اور انہی مارکیٹ سے جا کے شاپنگ بھی کریں گے. اسی طرح یہ سائیکل مارکیٹ جو آہستہ آہستہ مارکیٹ اپنی ختم ہوتی جا رہی تھی وہ دیٹ از گوئنگ ٹو ریوائیوڈ ایز ویل. اسی طرح سرکولر گارڈن میں جو دکانیں ہیں جس میں اینکوں کی ایک مارکیٹ ہے، اس میں فارماسیوٹیکل مارکیٹ ہے، اس میں
پلاسٹک مارکیٹ ہے. یہ تمام مارکیٹوں کو ایک سپیسز مل جائیں گی, ان کے انڈر گراؤنڈ پارکنگ مل جائیں گی, لوڈنگ ان لوڈنگ بھی آرام سے ہو سکے گا. اور we personally believe these projects are going to give a very good socio-economic boost to these businesses for the local community as well and the other businesses as well. نجم صاحب ایک بات بتائیے گا, جس طرح آپ نے انارکلی بازار کا ذکر کیا, انارکلی تھا, پھر ہمارے پاس شالمی مارکیٹ تھی, پھر اس کے بعد وہ رنگ محل تھا ہمارے پاس. یہاں پر کچھ ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ تھے آبویسلی, کیونکہ تجاوزات بہت زیادہ تھیں. اچھا, ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کچھ تاریخی عمارتیں بھی تھیں, کچھ نہیں متعدد تاریخی عمارتیں تھیں. کیا ان عمارتوں کو بھی پریزرو کیا جا رہا ہے ان کی اصل حالت میں؟ جی, اصل میں تھوڑا سا خالی یہ دکانوں کو ڈسلوجنگ اور ان کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہی نہیں, یہ میجر پروجیکٹ ہے. اس کے تحت فرسٹ ٹائم ایور ورلڈ سٹی کے اندر تمام تاریں جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو رہی ہیں, آپٹک فائبر سسٹم بچھایا جا رہا ہے, سیوریج سسٹم نیا آ رہا ہے, اوپن نالیاں ختم ہو جائیں گی, اور ساتھ ساتھ تقریباً 2200 سے 2300 بلڈنگیں ایسی جو کہ ہیریٹیج بلڈنگز ہیں, رچ آرکیٹیکچر میرٹ کے اوپر ہیں, ان کی پرزرویشن بھی کی جا رہی ہے. تمام اسٹریٹ سرفیسنگ نہیں ہو رہی ہے. بہت امپورٹنٹ بلڈنگ جو کہ اس میں بند پڑی ہیں اور کسی چیز گرنے کا انتظار کر رہی تھی, ان کو پرزرو کر کے ہم ان کو پرزرو کر لیں گے, بیکاز وی کنسیڈر دیز ایز اے بلڈنگ ایسٹس. جیسے پانی والا تالاب ہے, رنگ محل اسکول جو ہے بڑا پرانا اسکول ہے, اس سے نونیال سنگھ کی حویلی ہے جس کو وکٹوریہ اسکول کہا جاتا ہے. یہ تمام وہ پرماننٹ بلڈنگز ہیں جو کہ ریسٹور ہوں گی انڈر دس پروگرام. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نجم ثاقب صاحب, بہت شکریہ. اور زبردست طریقے سے جی سارا پلان ترتیب دیا گیا ہے. لیٹس سی کہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو کیا اندرون لاہور کی شکل نکل کر آتی ہے, اور ظاہر ہے لاہوری بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا ہو. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا, کیا تب آپ فائنلی جائیں گی دیکھنے کے لیے؟ انشاءاللہ. وعدہ؟ بس ٹھیک ہے, چلیں جی یہاں پر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور کراچی کے بہت سارے مسائل ہیں, بہت ایشو ہیں, لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے, اور وہ جناب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ایک تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے بچوں کے اغوا کے کیسز کا. اور نارتھ نازم آباد میں آپ کو ظاہر میڈیا پہ تمام تر رپورٹ ہوا, فتح پارک سے 11 جنوری کو لاپتہ ہونے والا جو بچہ ہے 3 سالہ انس, اس کو بازیاب کرا لیا گیا. لیکن یہ اسٹوری بھی بڑی حیران کن ہے, جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک ہفتے پہلے کراچی کے ہی سول اسپتال سے ہم نے دیکھا چلڈرن وارڈ سے 3 ماہ کا بچہ اغوا ہو گیا تھا. پھر کیا ہوا, پھر اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جب سامنے آئی تو پتا چلا کہ جو مبینہ اغوا کار خاتون ہے اور اس کا ساتھی, وہ بچے کو لے جاتے ہوئے اس میں دیکھا جا سکتا ہے. اور حال ہی میں کراچی کے گارڈن سے 1 سال قبل لاپتہ ہونے والے 2 بچوں علیان اور علی رضا کے اہل خانہ نے نشتہ روڈ پر احتجاج کیا. آپ کو یاد ہے پچھلے سال بھی ہم ان 2 بچوں کے بارے میں بتا رہے تھے, گارڈن کے علاقے سے لاپتہ ہوئے تھے, ابھی تک ان کا معلوم نہیں. پچھلے سال ہم نے آپ کو ایک میمن گوٹ سے بھی رپورٹ دی تھی, جہاں سے بچہ, چھوٹا سا بچہ, وہ نرسری, وہ نومولود بچہ تھا, وہ اغوا ہو کے اور وہ نرس نے اس کو لاہور پہنچا دیا, پھر خیر وہ لاہور سے بازیاب ہو گیا. گزشتہ سال کے اگر ابتدائی 6 ماہ کے اعداد و شمار آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں تو جنوری تا جون 2025 کے دوران 597 بچے اغوا ہوئے, گمشدگی کے کیسز رپورٹ ہوئے, ان میں سے 579 بچوں کو بازیاب کر لیا گیا. 12 جنوری 2026 کو پولیس نے لیاقت آباد سے اغوا کی گئی 5 سالہ بچی ایمان فاطمہ کو ساہیوال سے بازیاب کیا. اچھا, یہ جو کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں, پھر وہ آبویسلی پھر سٹیٹس میں آتے ہیں, لیکن بہت سے کیسز ایسے ہیں جو ابھی تک رپورٹ بھی نہیں ہوتے. دین اگین پھر جو رپورٹ ہوتی ہے ان کے اوپر پھر کام بھی ہوتا ہے, اور پھر ان کے اوپر پھر وہ بازیابی بھی ہو جاتی ہے. تو نازم آباد کی جو آپ بات کریں تھے, جو فتح پارک سے وہ بچہ انس جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے باقاعدہ مل بھی گیا ہے. تو ذرا بات کر لیتے ہیں نذیر شاہ سے کہ ہوا کیا, کیونکہ سنڈے کے دن سے لاپتہ تھا اور کل جمعرات کو یہ خبر آئی ہے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس دوران ہوا کیا ہے. تو نذیر صاحب ہمیں بتائیے گا, یہ بچہ اب بازیاب ہو گیا ہے, کیسے غائب ہوا؟ ظاہر سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی تھی, لیکن یہ کون لوگ تھے اور کیا معلوم ہوا ہے؟ بالکل, دیکھیں اس کو بازیاب ورڈ تو نہیں کہیں گے, مل گیا ہے زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ ویسے تو یہ 5 روز سے بچہ لاپتہ تھا, جس کے اغوا کا مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا تھا. 11 جنوری کو الفتح پارک کے نارتھ نازم آباد میں حیدری تھانے کی حدود ہے, جہاں پر خاندان کا ایک ہی شخص 13-14 بچوں کو سیر کرانے لے کر گیا تھا. وہاں سے بچہ لاپتہ ہوا تھا. جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی تو اس میں ایک شخص کو, اس بچے کو خاتون کے ساتھ تھا اور اس کو لے آتے ہوئے دیکھا گیا تھا. تو یہی شبہ ہوا کہ اس کو اغوا کر لیا گیا, جس کے بعد نہ صرف اس کے پوسٹر چھپوا دیے گئے بلکہ انعام کا بھی اعلان کیا گیا. جو
ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس ہے اس نے دن رات ایک کی ہے اس بچے کی بازیابی کے لیے. اور گزشتہ روز پھر اچانک سے ایک کال فیملی کو آئی کہ بچہ ان کے پاس ہے, اور وہ بغیر پولیس کے وہ شخص خود جا کر اس بچے کو اپنے پاس لیا اور اس کے بعد لے کر آیا. یہاں صبح تک جشن ہوتا رہا ہے. یہاں پر جس گھر پر میں موجود ہوں یہاں تقریباً 4-5 بجے اس گھر والے سوئے اور اسی گھر کے اندر یہ بچہ تھا, اور اس وقت وہ اپنے والدین سے مل چکا ہے. کس فیملی کے پاس وہ بچہ تھا یہ بات تاحال سامنے نہیں آئی ہے, کیونکہ وہ شخص یہ فیملی نے بچہ خود ہی دے دیا, تو بچہ لے کر کیوں گئے تھے کسی کا؟ دیکھیں یہ جو اس بچے کا چاچا ہے اس کا یہ موقف ہے کہ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. غلط فہمی کی بنیاد پر غلط فہمی کیا کہ اپنے بچے کی جگہ کسی اور کا بچہ اٹھا کے گھر لے گئے؟ یہ کون سی غلط فہمی ہے؟ دیکھیں یہ وہ ابھی تک اس چیز کو جسٹیفائی کر نہیں سکے, لیکن وہ نہ پولیس کو واضح طور پر بات بتا سکے نہ میڈیا کو بتائی. ہم نے کافی کوشش بھی جاننے کی اور صبح سے بھی ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو فیملی ہے وہ کچھ بتانے کو تیار نظر نہیں آتی ہے. یہ اس وقت قصبہ کالونی کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر جیسے ڈیرا سسٹم ہوتا ہے تو کافی ان کے رشتہ دار اور اہل خانہ ان کی جانب سے بھی کافی کوششیں بھی کی جاتی بچے کو تلاش کرنے کی. تو اب یہی صورتحال ہے کہ سب سے پہلی معاملہ ہے کیا اس کو ذرا پراپرلی جانیں گے اور ہوا کیا کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد ہمارے پاس ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ محمد عثمان صاحب موجود ہوں گے, ان سے جانیں گے کہ معاملہ تمام تر تھا کیا. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خبر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور سائم خان اور عبد الجبار ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جناب بریک میں جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کراچی میں بچے لاپتہ ہو رہے ہیں. وہ بچے لاپتہ ہو رہے ہیں تو وہ اغوا ہو رہے ہیں یا وہ پیرنٹس کی غفلت سے کہیں رہ جاتے ہیں, وہ کیا ہو کیا رہا ہے. تو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے انویسٹیگیشن ایسٹ محمد عثمان صدوزئی صاحب. تھینک یو سو مچ عثمان صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ والا جو کیس ہے پرٹیکولرلی نارتھ اسلام آباد کی جو پارک سے بچہ پہلے اغوا ہوتا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں اسے اغوا کہیں نہ کہیں, پھر اس کے بعد وہ ریکور ہو جاتا ہے, کل بازیاب ہو جاتا ہے. بازیاب بھی کہنا غلط ہوگا, پیرنٹس آ کے خود ہی آپس میں ایکسچینج ہو جاتا ہے والا. یہ واقعہ کیا ہے, ذرا ڈیٹیل کیا ہے اس کی؟ بیسیکلی جیسے آپ نے کہا کہ یہ پارک میں ایک فیملی گئی اور ان کے ساتھ اور بھی کافی سارے بچے تھے ان کے, اور یہ بچہ وہ اپنی پیرنٹس اپنی ایکٹیویٹیز میں لگ گئے, تو یہ جو اسپیسیفکلی بچہ ہے یہ ان سے آگے پیچھے ہو گیا. تو یہ ایک اور فیملی کو جا کے ملا, انہوں نے جا کے اس کو پک کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ اپنے پیرنٹ سے مل جائے. لیکن آپ کو پتا ہے پارک بڑا تھا, وہ شاید پریشانی میں باہر چلے گئے تو ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کوشش کی جنہوں نے بچہ اٹھایا کہ وہ سیکیورٹی گارڈ کو اپنا نمبر ایکسچینج کریں تاکہ بعد میں اگر کوئی پوچھنے آئے تو وہ اس کو ڈیٹیلز دے سکیں. لیکن ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی. وہ پھر اب ان کا کہنا یہ ہے, انڈر انویسٹیگیشن ہے معاملہ, کہ ہم بچے کو اس لیے گھر لے کے چلے گئے کہ یہ کسی اغوا کار کے ہاتھ نہ لگ جائے. اور پھر جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی اس کی اور نیچے پیرنٹس کا نمبر دیکھا تو پھر انہوں نے پیرنٹس کو کال کی اور پھر بچہ ان کے حوالے کیا. لیکن عثمان صاحب جب وہ بچے کو گھر لے گئے, سنڈے کو لے گئے, جی میڈیا پہ رپورٹ ہونے سے پہلے کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ پولیس اسٹیشن میں جا کے اس معاملے کو رپورٹ کرتا ہے؟ بالکل ان کی ذمہ داری تھی. اس معاملے میں انڈر انویسٹیگیشن ہے معاملہ, ڈسٹرکٹ پولیس اس کو دیکھ رہی ہے ہر اینگل سے اور لیگلی اس کو لے کے آگے چلے گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس میں ٹائم لیپس ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹائم لیپس کیوں ہوا ہے. 15 پہ کال کی جا سکتی تھی, فارم کی جا سکتا تھا. میں آسان الفاظ میں آپ کی یہ بات سمجھاؤں, جو فتح پارک سے نارتھ آباد سے بچہ جو غائب ہوا یا جو لاپتہ ہوا, وہ پیرنٹس بچہ بھول گئے اپنا پارک کے اندر. بالکل ایسی. اچھا, گھر جا کے انہوں نے پھر گنتی کی تو پتا چلا کہ بچہ نہیں. دس از ویری ابسرڈ اینڈ ابناکشیس کہ پیرنٹس اپنا بچہ ہی پارک کے اندر بھول گئے کیونکہ زیادہ بچے آئے ہوئے تھے. لیکن یہ جو ایک ہفتہ پہلے جناح اسپتال سول اسپتال جناح اسپتال کے چلڈرن وارڈ سے جو 3 سالہ بچہ اغوا ہوا, اور اس کے بعد پھر آلیان اور دوسرا بچہ بھی ہے جو 1 سال سے جس کا چل رہا ہے, گارڈن والا, ان کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اس میں مختلف وجوہات ہیں. ہمارے پاس پچھلے 2 سالوں میں تقریباً کراچی میں صرف 2100 کے قریب بچے ایسے ہیں جو کہ گم ہو گئے. لیکن اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ 1900 بچے ریکور بھی ہو گئے.
اور اس میں جو چنک ہے یا میجورٹی ہے بچوں کے گم ہونے کی، اس میں اگر ہم ریزن دیکھیں تو پیرنٹس کی لاپرواہی ہے کہ وہ ان کا خیال نہیں رکھتے پبلک پلیسز پہ، یا پھر ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. جمشید میں ایک بچے کے ساتھ ایسے واقعہ ہوا، جب وہ ہمیں ملا تو اس نے بتایا کہ میں اس لیے گھر سے بھاگ گیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں جس مدرسے میں جاتا ہوں وہاں پہ مجھے سبق یاد نہیں تھا تو مجھے مار پڑے گی. تو اس طرح سے گھر والوں کے رویے سے پریشان ہو کے بھی لوگ جاتے ہیں. جو ایک آپ ملیر کا پروبیبلی ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا جس میں پنجاب سے ایک کپل نے کسی کو پے کر کے، چائلڈ لیس کپل نے اس بچے کو خریدنے کی کوشش کی اور اس کو لے گئے. پھر پولیس نے اس پہ ڈیجیٹلی، فورینزکلی اور گراؤنڈ انفارمیشن کی بیسس پہ کام کرتے ہوئے بہت کم ٹائم میں وہ بچہ ریکور کرایا اور اپنے پیرنٹس کے حوالے. اچھا، یہ تو وہ کیسز ہیں. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں بچہ کراچی سے اغوا ہوا، کوئٹہ سے ملتا ہے، لاہور سے ملتا ہے. تو یہ ایسے بچے جو باقاعدہ اغوا ہو رہے ہیں، گروہ، کوئی منظم گروہ ہے جن کے پیچھے، وہ کرواتے ہی کیا ہیں ان بچوں سے؟ کیوں ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کافی سارے تو اپنی اس طرح غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں. باقی اس میں کچھ گینگز بھی انوالو ہیں. فار انسٹنس کچھ بچے کراچی پولیس نے ریکور کیے جو کہ بھیک مانگ رہے تھے، اور پھر پتہ لگا کہ ان کو اغوا کیا گیا یا وہ ڈسٹریس میں گھر سے نکلے اور ان کے ہاتھ لگ گئے، اور پھر انہوں نے ان سے پروفیشنل جو ہے نا بیگنگ سٹارٹ کروا دی. تو اس میں وہ گینگز بھی جو ہے وہ بھی بسٹ ہوئے ہیں، بچے بھی ریکور ہوئے ہیں. تو اس طرح کی ایفرٹس کراچی پولیس کی طرف سے جاری رہتی ہیں. لیکن کراچی پولیس کا ایک جو کیس ہے، جو ہم گارڈن والے کیس کی بات کر رہے ہیں، وہ ابھی تک نہیں سالو ہو رہا ہے. آلیان اور علی رضا والا. آلیان اور علی رضا، مجھے بتائیے گا، اب تو اتنی ٹیکنالوجی ہے، آپ نے خود بتایا فورینزک کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے فوٹیج بھی مل جا سکتی ہیں. 1 سال ہو گیا، تو یہ پولیس کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں، ہماری طرف سے جو کوشش ہے وہ جاری رہتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1900 کے قریب بچے ریکور بھی ہوئے ہیں، اور یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے. پولیس اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہمیں اس پہ کوئی کلو نہیں ملا. لیکن ہوپ فلی جب تک بھی کوئی بھی بچہ ریکور ہوتا ہے تو اٹس پینفل فار فیملی، فار انٹائر سٹی اینڈ پولیس ایز ویل. تو ہماری کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد. اب تو کیمراز بھی لگ گئے ہیں، اب تو ڈرون چلانز بھی ہو رہے ہیں، تو وہ ڈرون سے مانیٹرنگ بھی ہو سکتی ہے کافی چیزوں. بالکل. تھینک یو ویری مچ. ایس پی انویسٹیگیشن اس ہمارے ساتھ موجود تھے محمد عثمان سدوزئی. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اپنے بچوں کے معاملے میں غفلت نہ برتیں. ذرا سی لاپرواہی، ذرا سی کیئرلیسنس، اور آپ دیکھیں کہ آپ پورا آپ کا بچہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، لاپتہ، اغوا بھی ہو سکتا ہے. تو پلیز بھی اور دیکھیں، اغوا ہونے کے بعد پھر وہ پتہ نہیں کہاں اسے پہنچا دیا جاتا ہے. جیسے یہ جو بچے جو گارڈن سے اغوا ہوئے ہیں، ان بارے میں 1 سال ہو گیا ہے، نہیں معلوم ہو سکا. تو پلیز خیال رکھیں اور ٹرسٹ نہ کریں. اور اگر کسی کا بچہ مل جاتا ہے تو پہلی ذمہ داری آپ کی ہے 15 پہ کال کر دیں. آپ ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں جس میں گورنمنٹ کو ٹیگ کر دیں، گورنمنٹ کے کسی صوبائی وزیر کو ٹیگ کر دیں، یا آپ پولیس اسٹیشن میں جا کے رپورٹ ضرور کریں. بالکل صحیح کہیں. سب سے پہلا کام تو آپ 15 پہ آپ کال کر کے ان کو انفارم ضرور کریں. اچھا صدف، موونگ فارورڈ، یہ تو کراچی کی بات ہوگا، کراچی کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں بہت سی چیزوں کے لیے ایک پراپر میکینزمز ہیں. ترقی یافتہ ممالک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر پیدل چلنے والوں کے حقوق بہت زیادہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے. جناب، ہم نے کافی دفعہ سوشل میڈیا پہ ایسی وائرل ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ جن میں جو پیڈسٹرینز ہیں، اگر وہ واک کر رہے ہیں اور گاڑی تھوڑی سی بھی آپ کی لائن سے آگے ہے تو وہ باقاعدہ گاڑی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں گاڑی پیچھے کریں، ہمارے حقوق ہیں، ہم نے واک کرنے، لیٹس واک. جرمنی میں بھی پیدل چلنے والوں کے لیے خاص طور پر معذور اور نابینا افراد کے حقوق کے لیے اولین ترجیح دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف کراچی ہیں محمد صلاح الدین، وہ فرینکفرٹ میں موجود ہیں اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں وہاں کی صورتحال سے. تو ذرا جانتے ہیں وہاں پر کیا میکینزم ہے روڈ کراس کرنے. لیکن میں اس وقت جرمنی کی شہر فرینکفرٹ پر موجود ہوں. آج ہم یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں پیدل چلنے والوں کے کتنے حقوق ہیں اور ان کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے. صرف پیدل چلنے والے ہی نہیں، سائیکل سوار بھی ہوں، نابینا افراد کے لیے. میں بتاتا ہوں، دیکھیں یہاں کتنا اچھا سسٹم دیا ہوا ہے. یہ میں اس بٹن کو پریس کروں گا، یہ پریس کروں گا تو سگنل میرا ریڈ ہے، یہ سگنل میرا گرین ہوگا تو میں روڈ کراس کر سکوں گا. اور میں نے یہ دیکھا کہ یہاں باقاعدہ طور پر سب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں زیبرا کراسنگ کے لیے. جب ان کی گرین لائٹ جل جاتی ہے تو وہ روڈ کراس کرتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سگنل کھلا ہے، گرین ہوا ہے تو لوگوں نے یہاں آنا شروع ہوا تو روڈ کراس کر رہے ہیں. تو صدف، یہ ایک بڑی دنیا بھر میں ایک بڑی نئی چیز ہے پیدل چلنے والوں کا
خاص خیال رکھا جاتا ہے، چونکہ ہم نے کہا آج آپ کو ایک نئی چیز بتائیں، یہاں حقوق کتنے ہیں لوگوں کے، پیدل چلنے والوں کے کیا حقوق ہیں، کس طریقے سے خیال رکھا. یہ دیکھیں گاڑیاں رک گئی ہیں اور ابھی لیکن پیدل چلنے والوں کا سگنل ریڈ ہے، تو لوگ کھڑے ہوئے، جیسے ہی سگنل گرین ہوگا تو لوگ زیبرا کراسنگ کے ذریعے روڈ کراس کریں گے. یہ ہے مہذب معاشرہ، یہ ہے ترقی یافتہ ممالک. تو جناب آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنے شہریوں کا اور ہر شہری کا، یعنی کہ وہ کسی بھی طبقے سے کسی بھی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہو، ان کا خیال کتنا کرتے ہیں. اور ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ عوام کے ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ عوام پر ہی لگاتے ہیں، تو اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. سڑکیں کیسی چمچماتی صاف نظر آ رہی تھی، کتنا دل کرتے ہیں یہاں پہ گاڑی ڈرائیو کرنے کا، لیکن کیا کریں جی وہ جرمنی ہے، بہت دل چاہتا ہے واک، وہاں پہ واک کا کلچر بہت ہے اور واک آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. جب ہم اچھی اپنی صحت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو صحت کے لیے صاف انوائرمنٹ کا ہونا، درختوں کا ہونا، سبزے کا ہونا، گرینری کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد ہمارا ون آف دا بیوٹیفل کیپٹلز مانا جاتا ہے دنیا بھر میں. تو یہاں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پورا پاکستان ماحولیاتی آلودگی سے متاثر ہے. تو وفاقی حکومت نے جی دارالحکومت میں شجر کاری مہم جاری رکھی بھی ہے. مطلب سی ڈی اے کی بات میں کر رہی ہوں، سی ڈی اے، ڈی ایچ اے، محکمہ جنگلات، حکومت پنجاب کے تعاون سے جناب یہ سب ہو رہا ہے. بالکل جی. اور اسلام آباد میں درخت اور نئے پودے لگائے جا رہے ہیں ٹو میک اسلام آباد ایون مور لشر اینڈ گرینر. مارگلا کی پہاڑیاں اور زیادہ خوبصورت اب آپ کو نظر آئیں گی. تو جناب بابر ملک ہمیں اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں. کا شمار جہاں دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے شدید متاثرہ ممالک میں کیا جاتا ہے، تو وہیں اس کے وفاقی دارالحکومت کا شمار دنیا کے سرسبز و شاداب ترین شہروں میں ہوتا ہے. اسلام آباد ماسٹر پلان کے تحت آباد ہونے والا پاکستان کا پہلا شہر ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس شہر میں ہونے والی ترقیاتی سرگرمیوں کے دوران بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے پیشگی اقدامات کو اولین ترجیح دی جاتی ہے. اس شہر بے مثال کی خوبصورتی کو مثالی بنانے کے لیے سی ڈی اے، ڈی ایچ اے اسلام آباد اور محکمہ جنگلات پنجاب اپنا اپنا کردار بخوبی ادا کر رہے ہیں. جنگلات کی افادیت پورے ورلڈ میں جو ہے وہ اس ٹائم بہت بنیادی بنی ہوئی ہے. ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے جو نئے منصوبے بھی آ رہے ہیں ان میں بھی جو ہے نا شجر کاری کو ایک اہم جز قرار دیا گیا ہے. مرگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں آباد اس شہر کی سڑکوں پر بھی کھیتوں کے بیچوں بیچ گزرنے والی پگڈنڈیوں جیسا گما ہوتا ہے. ٹی چوک ہو یا اسلام آباد ایکسپریس وے یا مہلکہ ڈی ایچ اے کی شاہراہیں، ہر ایک کے کنارے پر لگے درخت اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے ہیں. اسلام آباد میں دونوں طرف شجر کاری کی گئی ہے بڑے پیمانے پر، جو ماحول کو خوبصورت بھی بنا رہے ہیں اور صاف ستھرا ماحول دکھائی دے رہا ہے. اسلام آباد کی قدرتی خوبصورتی کو برقرار رکھنے اور اسے ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے سال بھر کے دوران سیزنل اور سدا بہار پودوں اور درختوں کی آبیاری کی جاتی ہے. ماحولیاتی آلودگی کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے سی ڈی اے، ڈی ایچ اے اور محکمہ جنگلات پنجاب کے اشتراک سے لگائے جانے والے درخت نہ صرف دارالحکومت اسلام آباد کی خوبصورتی کا باعث ہیں بلکہ صاف ستھری آب و ہوا کا ایک بڑا ذریعہ ہے. کیمرہ مین مبشر نظر کے ساتھ بابر ملک، ایئر وائی نیوز، اسلام آباد. دس میکس می ویری ہیپی اینڈ ویری سیٹسفیکٹری کہ آفٹر یہ جو مونسون کا کلائمیٹ چینج کے ڈراسٹک آؤٹ کمز آئے تھے، اس کے بعد ایٹ لیسٹ ہم لوگ وی آر planning towards the right direction and moving towards the plantation, forestation, thankfully. آپ نے کہا نا رائٹ ڈائریکشن، تو آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں جو یہ سیزن ہوتا ہے پولر الرجی جو ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے. تو اب ان پلانٹس کو لگایا جا رہا ہے جو کہ اس الرجی کا باعث نہیں بنتے ہیں. تو یہ بھی ایک رائٹ ڈائریکشن میں رائٹ سٹیپ ہے. چلیں جی، جب ہم بات کر رہے ہیں رائٹ ڈائریکشن رائٹ سٹیپ کی، تو اب ہم آپ کو ایک ایسی ڈاکٹر سے ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اپنی مہارت اور صلاحیت کا لوہا منوایا ہے. پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط سے آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، جنہیں اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے دنیا کے ٹاپ 2% سائنسدانوں میں شامل کیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور انہیں ذیابطیز اور اینڈوکرینالوجی کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے پر یہ اعزاز ملا. اور یہ ایک انتہائی معزز عالمی شناخت ہے جو طب کے شعبے میں محققین کو علمی معیار کی بنیاد پر دی جاتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط پاکستان میں طب کے شعبے میں چوتھے سب سے زیادہ تحقیقی جو مقالے ہیں وہ شائع کرنے والے محقق بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر صاحب، ذرا ان سے گفتگو بھی کر لیتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو بہت مبارکباد، آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے 2% ٹاپ ریسرچرز میں آپ شامل ہوئے ہیں. کیسا فیل کر رہے ہیں اور کیا جرنی تھی یہ؟ تو پہلے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اور پاکستان
سائنٹیفک میپس پہ یا انٹرنیشنل میپس پہ ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی. ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, پاکستان سے کئی لوگ ہیں. ایک یونیورسٹی کے تو 26 کینڈیڈیٹس ہیں جو اس ٹاپ 2% میں ہیں. جو اصل اس میں سوال میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور شاید آپ کو بھی پوچھنا چاہیے, سامعین بھی سننا چاہیں گے کہ اس سائنٹیفک ریسرچ کا یا اس ٹاپ 2 پہ آنے کا ملک کو کیا فائدہ ہوا, عوام کو کیا فائدہ ہوا, طب کے شعبے میں کیا فائدہ ہوا, مریضوں کو کیا فائدہ ہوا. یہ سوال میں اپنے سے بھی پوچھتا ہوں اور شاید یہ آپ پوچھنا چاہیں گے. اچھا آپ بتائیے, اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ کی ریسرچ کیا پھر ہمیں بتاتی ہے, کیا سیکھیں؟ تو ہم نے سب سے پہلے ڈائبٹیز میں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں ڈائبٹیز پھیل رہی ہے تو کس شرح سے پھیل رہی ہے. تو اس کی ہم نے ریسرچز کری. پورے پاکستان میں اس وقت 3 کروڑ اور 30 لاکھ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے. 3 کروڑ 30 لاکھ جی 33 ملین. اور قریباً اتنے ہی لوگ ڈائبٹیز کے دروازے پہ ہیں جس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں. تو پہلی ریسرچز تو ہونی چاہیے کسی بھی ڈیزیز کا برڈن معلوم کرنے کے لیے. تو ہمارا ایک اسٹڈی کا ٹارگیٹ یہ تھا. اگلا یہ تھا کہ جتنی اسٹڈیز برڈن معلوم کرتی آئی ہیں وہ 20 سال سے اوپر والی تھی. ہمارا کہنا تھا کہ 20 سال سے نیچے ہمارے بچوں میں, نوجوانوں میں کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے اس کی اسٹڈیز کری کافی شہروں میں جا کے, کافی گوٹوں میں جا کے. تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تو 15 سے 25 سال کے بچوں کے اندر ڈائبٹیز سے پہلے, جس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں, اس کی شرح بہت بڑی ہوئی. اور اس میں ایک وجہ جو ہے وہ فیملی ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی, ایک موٹاپا, اوبیسٹی. میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا وجوہات کے اوپر کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چینی کھانے سے ذیابیطیز ہوتی ہے. کیا باقی چینی کھانے سے ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو پھر کیا وجوہات ہے اس کے علاوہ؟ چینی اگر ایک آدمی اپنے پروپورشن سے کھا رہا ہے تو نہیں ہوگی. مین ریزن جو ڈائبٹیز کا پاکستان میں بڑھنے کا ہے, جو ہماری اسٹڈیز سے ثابت ہے, ون از اوبیسٹی, موٹاپا. پھر اس میں چائلڈہڈ اوبیسٹی, بچے موٹے ہو رہے ہیں. ہم نے باقاعدہ لکھا منسٹری کو ایک زمانے میں کہ ہماری سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ بچے بچپن میں ہی موٹے ہو گئے. اور اس کی وجہ سافٹ ڈرنکس کا استعمال, فروٹس کا نہ استعمال. ابھی ہم ماحولیاتی بات کر رہے ہیں, ماحول کے اندر پارکس نہیں ہیں, اسکولز گھروں میں بن گئے ہیں. اب اس سے بھی ہم پھر کیا نیچے جاتے ہیں کہ اور چھوٹی عمر میں کہاں سے ڈائبٹیز کی سیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو مدرز بریسٹ فیڈ نہیں کر رہی. انفارچونیٹلی یہ ڈیٹا بھٹا صاحب کا ہے, جیسے کہ سندھ کے انٹیریئر میں جہاں ہم سمجھتے ہیں غربت ہے, ریسورسز نہیں ہیں, وہاں بھی ایون 25 to 30% مائیں بریسٹ فیڈ نہیں کر رہی. جو بریسٹ فیڈ نہیں کر رہے یہ اپنے بچے کو خود ہی ڈائبٹیز کے لیے پرون کر رہے ہیں. پھر ہم نے اس سے نیچے گئے کہ ماں کے پیٹ میں انٹرا یوٹرائن میلیو پہ کیا. تو یہ ہم نے یورپین یونین کے ساتھ مل کے ایک اسٹڈی کری. اگر ہیلدی ماں ہوگی, ہیلدی بچہ ہوگا, تو یہ ڈائبٹیز کے لیے پروگرام نہیں ہوگا. ہیلدی ماں ڈیفائن کریں. اب ہیلدی ماں پہ آئیں گے اور ہیلدی بچے پہ. پہلے ہیلدی بچہ لے لیں کہ ہیلدی بچے کا کٹ آف ویٹ پاکستان میں ہونا چاہیے 2.2 کلو سے 3.5 کلو. اگر اس کے درمیان بچہ ہے تو یہ ہیلدی بچہ ہے. اس سے اگر چھوٹا ہو رہا ہے تو یہ بھی ڈائبٹیز کے لیے انٹرا یوٹرائن پروگرام ہو گیا ہے. اور اس سے بڑا ہو گیا, جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گولو گولو بچہ ہے, یہ ڈائبٹیز کے لیے پرون ہو گیا. اسی طرح جو بچہ ڈبے کا دودھ پی رہا ہے یہ ڈائبٹیز کے لیے پروگرام ہو گیا. اب ہیلدی ماں پر آ جائیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہماری یہاں مٹرنل چائلڈ ہیلتھ ہے. ہیلدی ماں اس کو کہیں گے جس کو ڈائبٹیز نہ ہو, جو اوور ویٹ نہ ہو, جو اسموک نہ کرتی ہو, حقہ نہ پیتی ہو, جس کو مینٹل اسٹریس نہ ہو, جس کو سیکسول یا مینٹل یا سائیکولوجیکل ابیوزز نہ ہو, اسٹریسز نہ ہو. آئی ایم سرپرائز کہ مینٹل اسٹریس بھی آپ کی اس چیز کو ایگریویٹ کرتا ہے. یہ بھی ہماری اسٹڈیز سے ثابت ہو گیا. یہ ہم نے یونیورسٹی آف آسلو کے ساتھ کیا تھا کہ ڈائبٹیز اینڈ ڈپریشن گو ہینڈ ان ہینڈ. اور اب ہم نے بہت بڑی اسٹڈی کری ہے ڈائیڈیم کے نام سے ود یونیورسٹی آف یارک, ایڈنبرا اور کیل. اور اس کے اندر ہم نے پروف کیا ہے کہ ڈائبیٹکس جو ہیں یہ 8 to 10% زیادہ پرون ہوتے ہیں فار مینٹل ہیلتھ پرابلمس. اینڈ پاکستان کے اندر اراؤنڈ 30% پیپل آر سفرنگ فرام مینٹل ہیلتھ, جس کو عام طور پہ اسٹگما کی وجہ سے لوگ نہ بتانا چاہتے ہیں, نہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کو ڈفرینٹ ریزنز دے دیتے ہیں. اور ہیں بھی ڈفرینٹ کازز, مثلا یہ کہ فرسٹریشن ہے سوسائٹی میں, ڈپریشن ہے, جاب لیسنس ہے, سیکورٹی نہیں ہے, کلائمیٹ کا مسئلہ ہے. اب ہم اگلا جو اسٹیپس میں بڑی اسٹڈیز کرنے جا رہے ہیں دیٹ از آن کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ, کہ ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ ڈائبٹیز. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر اب ہم کیا چینجز لائیں اگر ہمیں 3 سے 4 بڑی تبدیلی اپنی لائف سٹائل میں لانے ہوں؟ ظاہر اوور نائٹ تو نہیں ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں سٹارٹ لینا ہوگا. وہ کیا اسٹیپ ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں
بہت آسان ہے. ہم لوگ بچوں کو ناشتہ نہیں کرا رہے نا, ناشتہ کرانا ہوگا. بریک فاسٹ از دا کی. جتنے لوگ بریک فاسٹ اوائڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ چائلڈ بیئرنگ ایج کی خواتین ہوں, چاہے بچے ہوں, چاہے جو کام پہ جاتے ہوں جن صبح ناشتے کا ٹائم نہیں ملتا, پہلا کام ہے کہ ناشتے پہ آنا ہے. وائی؟ کیونکہ ناشتہ, ارلی مارننگ بریک فاسٹ اینڈ ارلی ڈنر از پروون ٹو پروٹیکٹ یو فرام ڈائبٹیز. وائس ورسا, اگر آپ صبح ناشتہ نہیں کرتے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت کھاتے ہیں, مگر کس وقت کھاتے ہیں؟ رات کو 10 بجے کھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن ہمارے یہاں پر تو ناشتے کا کانسیپٹ ہی پراٹھا ہے اور چنے ہیں اور اگلی چیز آئے چائے ہے. بالکل. تو 2-3 چیزیں جیسے آپ نے کہیں, ایک ہے ٹائمنگز آف دا فوڈ, ایک ہے دین کوالٹی آف دا فوڈ, ایک ہے دین ہاؤ ٹو ڈیفائن کہ اوبیسٹی ہے کتنی اور موٹاپے سے بچنا کیسے. تو آپ نے جیسے سوال کیا تھا چینی سے بچتا ہے نہیں بچتا آدمی, خالی چینی کا مسئلہ نہیں, اس کو موٹاپے سے بچنا ہے. اور موٹاپا لانے کی عوامل میں ایک یہ ہے کہ ٹائمنگز کیا ہیں, کوانٹٹی کیا ہے, کوالٹی کیا ہے فوڈ کی. ہیلدی فوڈ, اب ویجیٹیبلز پروموٹ نہیں ہو رہی, فروٹس پروموٹ نہیں ہو رہے, لیکن جنک فوڈ پروموٹ ہو رہا ہے, اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. اسموکنگ اور ٹوبیکو, کتنے بھی آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں مگر اسموکنگ بڑھتی جا رہی ہے. ینگ ایجز میں کوئی ریگولیشن نہیں ہے تو اسموکنگ, اب اسموکنگ کازز ڈائبٹیز, گٹکا کازز ڈائبٹیز, ڈبے کا دودھ کازز ڈائبٹیز. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم ایک پراٹھا جو ایک چائے ہو یہ انف ہے, یا ساتھ میں انڈا بھی لے لیں آملیٹ, تو یہ ایک ہیلدی ناشتہ کہلائے گا؟ پراٹھا ان سینس نہیں کہلائے گا, کیونکہ اگر آپ اس کی کیلوریز گنیں گے دیٹ آر ٹو مچ. اگر یہ آدمی 1 گھنٹہ یا 40 منٹ واک کر کے آیا یا 20 منٹ ٹریڈ مل کر کے آیا, پھر شاید پراٹھا اور یہ انڈا اور چائے الاؤڈ ہو. لیکن اگر وہ سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, صبح اٹھا سیدھا کام پہ چلا گیا, تو نہیں ہے. تو یہ ہر آدمی کی انڈیویجول لائف اسٹائل کے حساب سے اس کی کیلوریک انٹیک کاؤنٹ ہونی چاہیے. ہمارے لوگوں کو, ہم کب سے کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سے فوڈ لیبلنگ کرنی چاہیے تاکہ پتہ ہو لیتے ہوئے کہ کتنی چیز میں کتنی کیلوریز ہیں. پھر ٹیکسز لگانے چاہیے گھی پر, تیل پر, فیٹی ایسڈ پر, ٹوبیکو پر. اچھا, یہ جو آپ ڈاکٹر صاحب سیڈنٹری لائف اسٹائل کی بات کر رہے ہیں, ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ بھی ہے کہ ہمارا جو کام ہے اس میں ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے. خواتین جو ہاؤس وائف ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم سارا دن کام شام کرتی ہیں, چلتی پھرتی ہیں, برتن دھوتی ہیں, ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے. ایکسرسائز میں اور فٹیگ میں کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ٹیکنیکل کویسچن ہے. کیا واقعی جو گھر کے کام کر رہی ہے خاتون صبح سے شام تک, یا ایک صاحب جو آفس میں ہیں اور آفس ان کا جو ہے وہ ایک بڑے مل کے اندر ہے اور وہ اس میں 3 چکر وہاں بھی لگاتے ہیں جہاں فیلڈ میں جانا پڑتا ہے, تو ویدر دس از ایکسرسائز اور ناٹ, یا فٹیگ اور ناٹ. تو اگر اسٹریس ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور سیٹھ صاحب نے دوڑایا ہوا اور آدمی دوڑتا ہوا جا رہا ہے, لیکن سیٹھ صاحب کے کہنے پہ پریشانی میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے, یا مشین بیٹھ گئی ہے, یا لیبر کا کوئی مسئلہ ہو گیا, تو یہ اسٹریس ہو گئی. اور اگر یہ آدمی ریلیکس ہو کے جا رہا ہے, اپنے آپ کو انجوائے کر رہا ہے جیسے کہہ رہے ہیں, یا مارننگ واک کر رہا ہے, تو یہ ایکسرسائز ہو گئی. اب جیسے خواتین کا آپ کہہ رہے ہیں, باہر بھی عورتیں کام کرتی ہیں, یہاں بھی بعض لوگ گارڈننگ کرتے ہیں, موپنگ کرتے ہیں, لیکن انجوائے کرتے ہیں, تو وہی ایکسرسائز ہے ان کی. اور وہ اسٹریس میں کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو کون کرے گا. ادھر بچوں پہ شور مچ رہا ہوتا ہے, ادھر ٹیلی فون کال آ رہا ہوتا ہے, ادھر بیل رنگ کر, تو انٹائرلی ڈیپینڈنٹ آن دا سوسائٹی ایز سچ. اور ہم یہ گورنمنٹ کو, منسٹریز کو بار بار لکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے. مثلاً ڈائبٹیز کا ڈیٹا بیس یعنی رجسٹری بننی چاہیے, رجسٹری ناظرہ کے ساتھ لنک کرنی چاہیے, پرائمری پریونشن پروگرامز چلانے چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. جن کو نہیں ہے ڈائبٹیز ان کو بچایا جا سکے, جن کو ہونے والی ہے ان کو ریورس کرا سکے. اور اب تو نئی سائنس آ گئی کہ ڈائبٹیز ہوئی بھی, جن کو آج ڈائبٹیز کا پتہ چلا یہ بھی ریورس ہو سکتے, تو پلیز اس پہ لانا چاہیے. اور آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ایسے آئٹم جو کہ آپ کو موٹاپے کی طرف لے جاتے ہیں, جس میں گھی ہو گیا, ہمارے یہاں تو سبسڈائز چینی دینے پہ بڑا فوکس ہوتا ہے کہ جی عوام کو سستی چینی دی جائے, اس پہ ٹیکس لگنے چاہیے تاکہ اس کا استعمال کم سے کم ہو, گھی کا استعمال کم سے کم ہو, اس طرح کے آئل کا استعمال کم سے کم ہو. اس میں صرف اس کی احتیاط رکھنی ہے کہ اگر ایک غریب ہے جس کے پاس صرف روٹی اور پراٹھا ہی کھانے کو ہے, اس کے پاس اور کوئی غذا افورڈ نہیں کر سکتا, تو ادھر ٹیکسز بڑھائیں, تو ادھر فروٹس, ویجیٹیبلز, ہیلدی ڈائٹس کو سبسیڈائز بھی کریں. ورنہ غریب بیچارے کا تو ایک پراٹھا ہی پورے دن کا تھا, پھر اسے مزدوری پہ جانا تھا. ہم نے یہ کہہ کے کہ اس کی دودھ بھی فیٹ فری کریں, ہمیں سبسٹیٹیوٹ بھی پرووائڈ کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو آپ نے ریورسل کی بات کی ہے, یہ کون سی ٹائپ کی جو ڈائبٹیز ہے وہ ریورس ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوگی ریورس, ٹائپ 1 نہیں. رائٹ.
اور ٹائپ 2 ہی پاکستان میں کامن ہے. ٹھیک ہے. اور صرف ایک ہی کرنا ہے کام, ویٹ ریڈیوس کرنا ہے. 5% سے 8% اپنا ویٹ ریڈیوس کر لیں تھرو واک, ایکسرسائز, لائف اسٹائل, ڈائبٹیز ریورس ہونی شروع ہو جائے گی. ہاؤ ڈو آئی نو کہ آئیڈیل ویٹ میری ہائٹ میری ایج کے حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ صحیح. اب اس میں ایک تو ہے کمپلیکس سائنس. میں بہت آسان میسیجز سر میں آپ کے تھرو عوام تک دینا چاہتا ہوں. تو میں نے بالکل نیا الگوریدم بنایا ہے. پاکستان کی 90% عوام 5 فٹ سے 6 فٹ کے درمیان لمبی ہوتی ہے, 5 فٹ to 6 فٹ. رائٹ. اگر کسی کا قد 5 فٹ ہے تو اس کا ویٹ 50 کلو ہونا چاہیے. اگر کسی کا 6 فٹ ہے, میل فیمیل بوتھ, یہ جنرل بنانے کے لیے تاکہ سب سے آسان کانسیپٹ تو آپ کے تھرو چلا جائے. 5 فٹ پہ 50 کلو, 6 فٹ پہ 70 کلو. 70 کلو 6 فٹ پہ, دیٹ از دا میکس. اب آپ 5.5 فٹ کے ہیں تو آپ 60 کلو کر لیجئے, اور آ جائیے کہ 50 اور 60 کلو کے درمیان کیا ہوگا, 55 کلو ہو جائے گا. تو 50 سے 70 کلو کے درمیان 90% پاکستانی پاپولیشن کا ویٹ ہونا چاہیے. اور اوبیسٹی کس نمبر سے بس آپ 70 کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ اوور ویٹ شروع ہو گئے. اب میں اس لیے سمپل میسج دے رہا ہوں کہ پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ طے کرنا چاہا کہ BMI اصل ہے یا ویسٹ سرکمفرنس یا ویسٹ ہپ ریشو, اور پھر میل اور فیمیل, اور پھر ایتھنیسٹی, اور پھر کٹ کاٹ, ایٹسیکرا, سب کو آسان کرنے کے لیے کہ اتنا میسج تو لوگ سمجھ لیں کہ ان کو اپنا وزن 50 سے 70 کلو کے درمیان رکھنا ہے, ڈیپینڈنگ 5 سے 6 فٹ کی ہائٹ. ہم نے یہی سوال تیار کیے تھے بیکاز آپ کے ہوتے ہوئے تو ہم نے کچھ سوچا ذرا ٹیکنیکل اور ماہرانہ سوال کچھ تیار کریں, بٹ آپ نے اسے بڑا سمپلیفائی کر دیا. دیٹس ویری گڈ. ذرا آپ کی جو اچیومنٹ ہیں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. جو آپ نے مزید اتنے سارے مقالے لکھے ہیں, پورے دنیا سے لوگ ان کے مقالے جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. کس طریقے سے کرائٹیریا کیا ہے کہ کس طرح بتایا جاتا ہے جی انہوں نے زبردست اپنی پریزنٹیشن دی ہے, لکھا ہے. سو یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اپنا ایک ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے. اس میں وہ دنیا کے سارے جتنے سرچ انجنز اسکالرس کو نکال کے لاتے ہیں اس کو دیکھتے. ان کے 48 کے قریب 45-48 پیرامیٹرز ہیں کسی کی نمبرنگ کی, وہ اس کو اسکورنگ کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر میری بات کر لیں تو میں نے جیسے کتنے پیپرز لکھے, کتنی سائٹیشنز ہوئی, کیا ایچ انڈیکس ہے, کیا ایچ ایم انڈیکس ہے, کب فرسٹ آتھر ہوا, کب سیکنڈ آتھر ہوا, کب تھرڈ آتھر ہوا, کب کس یونیورسٹی کے ساتھ مل کے لکھا ہے, یونیورسٹی کے بغیر لکھا ہے, کتنے اداروں کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے, نیشنل انٹرنیشنل اس کے لیولز کیا ہیں, کس جرنل میں پبلش ہوا ہے, اس جرنل کا کیا امپیکٹ فیکٹر ہے. تو دیر آر 14 پیرامیٹرز which they are searching from all across and then coming up with the scoring, and then depending on the scoring they level the top 2%. How thorough is that? It is completely thorough and it has nothing to do with any bias whatsoever. How nice. اچھا, obviously کچھ چیلنجز بھی آئے ہوں گے آپ کو ریسرچ کے بیچ میں, اگر آپ وہ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ. تو ریسرچ کے بیچ میں تو میں یہی کہنا چاہوں گا, عوام سے تو بیچاری عوام عام طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں یہ صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے بیٹھتے ہی کہا, میرا دل یہ چاہتا ہے, میرا سوال میں اپنے سے بھی ہوتا ہے اور آپ بھی مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے ریسرچ کی, اس سے ملک کو, قوم کو, بیماروں کو, مریضوں کو, غریبوں کو کیا فائدہ ہوا. پہلی بات چیلنجز یہی آتے ہیں کہ چونکہ ہیلتھ ہی ہمارے یہاں پرائرٹی پہ نہیں ہے تو ہیلتھ ریسرچ تو بہت ہی دور کی بات ہے. کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے, جو ڈپارٹمنٹس ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے HEC اپنا کام کر رہا ہے, PHRC اپنا کام کر رہا ہے, DREP اپنا کام کر رہا ہے, مگر ان سب کو سینٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ڈیپینڈنٹ آن ریسرچ آف ویسٹرن ریسرچرز. ہمارے اپنے ملک کی کیا کنڈیشنز ہیں, یہاں پہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں, اس کو نہیں ہم. تو اس میں آپ کو آخری بات یہ بتا دوں کہ یہ بھی ایک میری ٹیم کے ساتھ میرا مشن ہے. ہم نے ہیلتھ ریسرچ ایڈوائزری بورڈ بنایا. اس کے پہلے چیئرمین عبدالغفار بلو صاحب ہے جو ریناؤنڈ پیڈیاٹریشین ہے, اب میں چیئرمین ہوں. یہ ہم نے 13-14 سال سے بنایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ٹو ڈیولپ ریسرچ ایکو سسٹم ان پاکستان, اسپیشلی ہیلتھ ریسرچ ایکو سسٹم. ایک وقت میں یہ 17 لوگوں کا بورڈ ہوتا ہے, 4-5 اس میں وائس چانسلرز ہوتے ہیں, کچھ منسٹری کے ایکس سیکرٹری یا ایکس منسٹرز ہوتے ہیں, کچھ فلینٹروپسٹ ہوتے ہیں. اس کے ذریعے ہم ڈیزیز رجسٹریز بنا رہے ہیں, پورے پاکستان میں یونیورسٹیز میں ریسرچ سینٹرز بنا رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ منسٹری اس کو آن بورڈ لے لے. اور اب یہ وقت آ گیا کہ نادرا کے ساتھ لیں. بالکل, آپ نے بڑی زبردست سجیشن بھی دی ہے اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط, بہت شکریہ, اور ہم بڑا اعزاز ہمارے لیے آج ان سے ملاقات بھی. اور دیکھیں جی, ہیلتھ پرائرٹی ہونی چاہیے, اس حساب سے پالیسی بھی بنانی چاہیے.
33 ملین ڈائبٹکس ہیں اور 33 ملین ہی پری ڈائبٹک ہیں پاکستان میں. اٹس اے ہیوج نمبر. تو ہمیں اس پر ایمرجنسی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. چلیں جی یہاں پر لیتے ہیں شارٹ بریک اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. ذرا سیاسی منظر نامے پہ نظر ڈال لیتے ہیں. اور یہ کوششیں کافی زیادہ ہوئی مذاکرات کے حوالے سے, لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے جی 8 فروری کو, جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ شامل ہے, کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. اب احتجاج کے ساتھ ساتھ مذاکرات یہ کیسے چلیں گے؟ مذاکرات کا انیشیٹو کی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں, مگر یہ ایک بڑا کڑا امتحان دونوں طرف سے ثابت ہو رہے ہیں. شرائط آ رہی ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی جی میثاق جمہوریت کی تجویز دے رہی ہے نئے سرے سے, ساتھ ساتھ وہ تحریک بھی چلائیں گے. پھر ان حالات میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ بھی ایک پہیلی بنا ہوا ہے. آج کے دن کے لیے کہہ دیا تھا جی آج فیصلہ ہو جائے گا, لیکن یہ گتھی جو ہے یہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی. پھر وہ نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس بھی ہوئی, اس کا بھی احوال ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اچھا, ادھر خیبر پختونخوا میں گورنر فیصل کریم کنڈی یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومتی کارکردگی سے میں مطمئن نہیں ہوں. سوال اٹھاتے نظر آ رہے ہیں. صوبائی حکومت ساتھ نہیں ہوگی تو آپریشن میں مشکل ہوگی, لیکن ناممکن نہیں ہے جی آپریشن. یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات کر لی تو کہیں ہم پر ہی حملے نہ شروع ہو جائے. کل ARY نیوز کی پروگرام میں گفتگو کرے تھے, آپ کو ذرا سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا. کہ میرے صوبے میں اس وقت ضرورت ہے سب سے ٹاپ پرائرٹی, اور اگر آپ بولیں گے پرائرٹی کیا ہونی چاہیے, کیا چیز ہے, وہ ہے لا اینڈ آرڈر کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ روزانہ کی بیس پہ دیکھ رہے ہیں کہ شہادتیں ہو رہی ہیں, جنازے بتائے جا رہے ہیں. آج بھی ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب نے بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہمیں ثبوت دیں. اس وقت ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کریں, آپ صوبہ بند کریں, آپ پاکستان بند کریں, آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں. یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اس وقت کیا چیزیں ہو رہی ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, ہمیں فوکس ہونا چاہیے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر. اینڈ ناٹ ٹو فارگیٹ کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے باقاعدہ کہا ہے کہ ثبوت ہے اور کس طریقے سے ہمارے لوگ, ہمارے فورسز نشانہ بنی ہے دہشت گردی کا. یہ جو ثبوت مانگا ہے سہیل آفریدی صاحب نے, ظاہر ہے وہ بھی کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, علی امین گنڈا پور بھی رہے تھے, دونوں بہت مختلف باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا ایک عجیب سا بیان ہے جو سہیل آفریدی کی طرف سے آیا. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب, سابق وفاقی وزیر. تھینک یو سو مچ فواد صاحب جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو ذرا آپ بھی جو کوششیں کر رہے ہیں, نیشنل کانفرنس بھی ہوئی ڈائیلاگ کے حوالے سے, اب پی ٹی آئی تحریک کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی ہے جی میثاق جمہوریت کر لیں. اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ میثاق جمہوریت سے کیا مراد ہے, ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان, پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے, کیونکہ ان کا کہنا تو یہ کہ جی ہمارا تو مینڈیٹ ہی چوری ہوا, تو یہ کس بات پہ میثاق جمہوریت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو صدق یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو اب ایک انٹرو دیا ہے نا, یہ اس میں آپ نے جو کور آف دا ایشو ہے اس کو آپ نے ڈیفائن کر دیا ہے. اب دیکھیں, ایک طرف ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہوں, دوسری طرف جو ماحول ہے وہ آپ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک طرف 8 فروری کو احتجاج ہو رہا ہے, دوسری طرف اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ نہیں ہو رہا, تیسری طرف جو پولیٹیکل کیسز ہیں وہ جو چل رہے ہیں عدالتوں میں. ہم جو ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں, ہم حکومت سے اور تحریک انصاف سے دونوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی مذاکرات پہ آپ تب بیٹھیں جب پہلے آپ اس کا ماحول بنا لیں. اور ماحول میں پرابلم یہ ہے, اگر سائم آپ اور میں بیٹھ کے چائے بھی اکٹھی نہیں پی سکتے تو ہم نے مذاکرات کیا خاک کرنے ہیں. دیکھیں, پہلے ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار تو ہو جائے نا. اس کے لیے یہ جو ابھی آپ نے جن تلخیوں کا بات کہی ہے, اب فیصل کریم کنڈی کی جو بات ہے, فیصل کریم کنڈی اصل میں تو پیپلز پارٹی ہے نا. ہمارے یہاں گورنر نان پولیٹیکل تو ہوتا نہیں جس طرح زیادہ تر انڈیا میں ہوتا ہے یا باقی جگہوں پہ ہوتا ہے. یہاں پہ وہ صوبائی اسمبلی اور گورنر کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے. اب یہی بات ہم بار بار یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں, اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو سہیل آفریدی کو آپ پش کر دیں گے, وہ اسے لانگ مارچ کرنا پڑے گا. آپ وہاں پہ گورنر رول لگائیں گے, اس کے بعد آپ یہاں وہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے, تو پورا سال آپ کا اگلا بھی سیاسی تلخیوں کی انتہا میں گزرے گا, جو اچھی بات نہیں ہے. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں, ہم حکومت سے اور حکومت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے سٹیپ کے طور کے اوپر آپ اپوزیشن لیڈرز اپوائنٹ کریں. حکومت نے رات کو یہ بات کہی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے, کہ ہم تیار ہیں اپوزیشن لیڈر لگانے کو, لیکن پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کمیٹیوں میں واپس آنا ہوگا. میرے خیال میں جو پارلیمانی پارٹی ہے اور گوہر صاحب ہیں,
ان کو ہمت کرنی چاہیے اور یہ حکومت کی بات انہیں مان لینی چاہیے عارضی طور کے اوپر، اور عارضی طور کے اوپر کمیٹیوں میں واپس چلا جانا چاہیے. اس سے دیکھیں ایک ماحول پیدا ہوگا جس سے آپ بات چیت ایک قدم آگے بڑھا سکیں گے. سیکنڈ اور فنڈامنٹل مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ حکومت مہربانی کرے اور جو خواتین پریزنرز ہیں ان کو تو ریلیز کرے، اور کوٹ لکھپت کے لوگ جو 70 سال سے اوپر کے ہیں ان کو ریلیز کرے. دیکھیں یاسمین راشد اب 77 سال کی ہیں، کینسر سروائیور ہیں، 3 سال سے جیل میں ہیں. بشرا بی بی جو ہیں وہ 16-17 مہینوں سے جیل میں ہیں، اور ان سے کتنا آپ نے بدلہ لینا ہے. لیکن فواد صاحب ایک بات بتائیں نا، ہمیں تو یہ بات آپ کہتے نظر آ رہے ہیں، یہ بات ہمیں پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. یہاں پر لگتا ہے اڈیالہ کے لیے ایک مختلف اپروچ ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور کوٹ لکھپت کے لیے ایک مختلف اپروچ ہے. ظاہر ہے وہ ان کے لیڈر بھی ہیں، ہو سکتا ہے یہ ایک الگ بات ہو، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا تلخیاں کام ہو، تو تلخی دونوں طرف سے کام ہو. سہیل آفریدی صاحب بہت سارے ریسپیکٹڈ ہیں، ہمارے لیے ریسپیکٹفل ہیں، لیکن وہ بیانات ایسے دے دیتے ہیں. اب ظاہر ہے ہم کتنے عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، اس کے لیے کتنے ہم نے آپریشنز کیے ہیں، ہمارے جوانوں نے، ہماری پبلک نے قربانیاں دی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ثبوت چاہیے. جب اس طرح کے بیانات آئیں گے تو یہ تلخی کم کیسے ہوگی؟ یہ تو خیر آپ نے دونوں باتیں بڑی انٹرسٹنگ کی ہیں. پہلی بات تو آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اڈیالہ سے شروع کریں. دیکھیں وہ چاہتے ہی ہیں کہ اڈیالہ سے بھی جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی تمام تر جو انٹرسٹ ہے یا تمام تر اہمیت صرف اس دن تک ہے جب تک عمران خان جیل میں ہے اور پی ٹی آئی کی جو اصل لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہے یا وہ پارٹی سے باہر. جو ہی شاہ محمود قریشی آتے ہیں، اعجاز چودھری آتے ہیں، محمود الرشید آتے ہیں، یہ سارے لوگ آتے ہیں تو پارٹی یاسمین راشد آتی ہیں تو پارٹی کی لیڈرشپ شفٹ ہو جاتی ہے پھر اولڈ گارڈز کو، جو کہ موجودہ لیڈرشپ کو تھوڑا پرابلم ہے اور اس لیے ظاہر ہے کہ وہ کین نہیں ہے. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. سہیل آفریدی صاحب نے جو بیان دیا، دیکھیں ایک تو پی ٹی آئی میں کچھ ڈسپلن یا وہ کوئی ہیرارکی تو ہے ہی نہیں. ایک جونیئر منسٹر جو ہے کے پی سے اٹھ کے کہتا ہے کہ گوہر صاحب جو ہے وہ اپنے بیان کے اوپر معذرت کرے، انہوں نے بیان غلط دے دیا. سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے کلیئر بیان دیا کہ یہ ٹیررزم ہے جو افغانستان سے آ رہا ہے اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اور چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ثبوت چاہیے. تو یہ تو ایک پی ٹی آئی کے اندر ہیرارکی کا پرابلم ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے کوئی مدد نہیں ملے گی. لیکن میرے نظر میں جو پہلے چند سٹیپس ہیں وہ حکومت اگر لے تو اس کے بعد پھر براہ راست عمران خان صاحب سے یہ بات ہوگی کہ جی جو پی ٹی آئی کے جو فار ایگزامپل جو سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت ایک تماشا لگا ہوا ہے اس سے پی ٹی آئی ڈسوسیٹ ہو تو وہ عمران خان کے لیول کے اوپر فیصلہ ہوگا تو افیکٹو ہوگا، اس سے نیچے افیکٹو نہیں ہوگا. سو عمران خان سے آپ تب کہہ سکتے ہیں جب پولیٹیکل پریزنرز کو رہائی مل جائے تو پھر آپ کے پاس کچھ بات ہوگی ان سے کرنے کے لیے. اور یہ جو بھی آپ نے بات کی نا، جو بھی آپ نے بات کی ڈسکنیکٹڈ ہیں آپس میں، تو یہ آواز تو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ہے کہ ہر 150 کارکنوں کے لیے ایک الگ ہی لیڈر ہے اور ہر کسی نے اپنا اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے پارٹی کے اندر. آپ نے جو نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس کروائی تھی اس کا کیا کنکلوژن نکلا چوہے صاحب؟ اس کا کنکلوژن یہ نکلا ہے کہ ہم نے ایک ایسا تگڑا گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے جس میں اب ہم مزید پارٹیوں کو، پارٹی کے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو، ہمارا دیکھیں نا پارٹی بیسڈ گروپ نہیں ہے. ہم تحریک انصاف کو، گورنمنٹ کو یا کسی اور پارٹی کو تو ہم ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہم تو ایک سمجھیے کہ جو کنسرن سٹیزنز ہیں جو سارے پارٹیز میں ہیں، سارے گروپس میں ہیں، سپریم کورٹ بار ہے، ہائی کورٹ بارز ہیں، ہم تو ان کو لے کے پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں حکومت پورے زور لگانے کے بعد بھی 3 سالوں میں عمران خان کی سیاسی اہمیت ختم نہیں کر سکی. آج پاکستان پورا تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. دوسری طرف عمران خان اور پی ٹی آئی پورا زور لگانے کے باوجود کوئی انقلاب نہیں لا سکے. تو ہم ایک سٹیل میٹ میں ہیں اور سٹیل میٹ کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو ہو رہا ہے، پاکستان کے میڈیا کو اس کے اوپر نقصان ہوا ہے، پاکستان کی جوڈیشری کو نقصان ہوا ہے، ہمارے سسٹمز تباہ ہو گئے ہیں. جو مڈل کلاس ہے ہماری، جو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح جو ہمارا فارمر ہے، جو ہماری سیلریڈ کلاس کے لوگ ہیں، جو ریل اسٹیٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو کنسٹرکشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جس طرح سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. حل تو ظاہر ہم کہتے ہیں نا سیاسی استحکام ہوتا ہے تو پھر معاشی استحکام بھی تیز سے آگے بڑھتا ہے. لیکن میں جب بات کر رہی تھی کہ دونوں جانب سے تلخی کم ہونی چاہیے،
اگر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں شاید ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اسمبلی موجود ہے, اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, نہ سینٹ میں نہ نیشنل اسمبلی میں. اب یہ معاملہ ایک پہیلی بنا ہوا ہے, یہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. مختلف بیانات آتے ہیں. حذیفہ رحمان صاحب ہماری شو میں کہہ رہے تھے جی بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کا ٹرسٹ نہیں ہے محمود خان اچکزئی پہ یا علامہ ناصر عباس پہ. آپ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور اس ضرورت ہے اس کو حل ہونے کی؟ مطلب دیکھو, ٹرسٹ محمود اچکزئی کے اوپر ہے یا نہیں, وہ فیصلہ تو پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے کرنا ہے نا, حذیفہ رحمان نے تو نہیں کرنا نا. گورنمنٹ منسٹر تو نہیں فیصلہ کریں گے کہ ٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے 76 لوگوں نے سائن کر کے دے دیا ہے کہ آپ ان کو بنائیں. اب یہ تو فرینکلی حکومت کی طرف سے بھی جو تلخیوں کا اظہار کا ایک سلسلہ ہے, معاملے کو کنفرنٹیشن کو بڑھانے کا ایک ہے, اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے آپ ناصر عباس صاحب یا اچکزئی صاحب جو ہیں وہ نہیں بن پا رہے لیڈر آف دی اپوزیشن. لیکن دوسری طرف میرے خیال میں اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی آپ یہ کمیٹیز میں واپس آ جائیں, تو ان کو تھوڑی ہمت کرنی چاہیے گوہر صاحب کو, اور کمیٹیز میں واپس ٹیمپریری طور پہ آ جائیں تاکہ بات چیت آگے بڑھے. ان کی عمران خان سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں. نیچے جو اگرچہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے ملاقات کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ خواتین پریزنرز کو ریلیز نہیں کرتے اور کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیز نہیں کرتے نا, تو اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا سیاسی ٹمپریچر ہائی رہے گا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں فیصلہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ ٹمپریچر نیچے لانا ہے یا نہیں لانا. اگر آپ نے نہیں لانا اور سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی جیسے چل رہا ہے زبردست ہے, تو پھر ایسے ہی چلتے رہیں, پھر تو ظاہر ہے کوئی اس میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے. ویسے چوئی صاحب لاسٹلی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آف دا ٹاپک آپ کی کل پرسوں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر چلے, ٹھیک ہے چوئی صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. وہ میرے ذہن میں ایک آف دا ٹاپک بات آئی تھی, بٹ اینی ہاؤ سیاسی یہ جو منظرنامہ ہے اس میں جو مذاکرات کا اونٹ ہے یہ پہلے ہمیں نظر آئے گا, اور پھر وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. فی الحال تو ہمیں بریک نظر آ رہا ہے تو ہم بریک لے جائیں گے. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ایک بات مجھے بتائیں, سارا سال ویلکم بیک ہو گیا آپ کا, سارا سال جی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے بعد رمضان میں بھی ہم سمجھتے ہیں استثنا تھوڑا مل جائے گا. رمضان میں اوقات کار چینج ہو جاتے ہیں گیس جانے کے, لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ سردیوں میں انسان سوچتا ہے جی اتنا نہیں ہوگا کراچی میں جی, لیکن یہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو بھی رہی ہے. اوپر سے گیس جب آتی ہے تو اتنا کم پریشر آتا ہے, اتنا لو پریشر ہوتا ہے کہ اس پہ کچھ بھی نہیں پکایا جا سکتا. اور یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے صدف, یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کے کوئی اوقات کار نہیں ہے, مرضی سے آتی ہے مرضی سے جاتی ہے, اور جب آ بھی رہی ہے تو بالکل ہلکی ہلکی آنچ پہ گیس ہمیں آتی ہوئی نظر آتی ہے. تو سردی میں اضافے کے ساتھ ساتھ کراچی میں گیس کا بحران بھی زور پکڑ گیا ہے. گھریلو اور صنعتی صارفین دونوں کو گیس کی شدید قلت کا سامنا ہے, اور SSGC کی جانب سے گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. اب علاقوں کی بات کریں تو لانڈھی, بلدیہ, سائٹ, اورنگی ٹاؤن, لیاقت آباد, فیڈرل بی ایریا, نارتھ کراچی, اولڈ سٹی ایریا, گلشن معمار, مطلب لسٹ آف علاقے جہاں پر گیس کی بندش ہے. تقریباً پورے کراچی کا یہی حال ہے. اور حالانکہ SSGC کے جی ترجمان ہیں, انہوں نے شہر میں صورتحال بہتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے, مگر اگر ہم شہر میں لوگوں سے بات کریں یا اپنے رپورٹرز کے تھرو ہم انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں, ہم اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی شیئر کریں, تو اس کی قلت کے باوجود رات کے ساتھ ساتھ اب دن میں بھی گیس نہیں آ رہی ہے, اور یہ ایک معمول بن گیا ہے. تو چلیں جی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ترجمان سوئی سدرن گیس کمپنی سلمان احمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا, سال بھر سے بلکہ سال 2 سال کتنا ٹائم ہو گیا گیس کی لوڈ شیڈنگ مسلسل ہو رہی ہے, اس کے بعد جب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے, وجوہات اس کی بتا دیں, اور کافی زیادہ علاقے اس سے متاثر ہیں, آلموسٹ پورا کراچی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی آپ کے 2-3 سوالات ہیں, اس کے حساب سے جواب دے دیتا ہوں. کہ ایک تو خیر گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاور سیکٹر کی ہے, ہمارے گیس کی لوڈ مینجمنٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ قدرتی فینومینا ہے, میں بار بار بتا چکا ہوں کہ جو گیس کی زیر زمین ذخائر ہیں ان میں قدرتی طور پہ ڈپلیشن ہوتی ہے اینول بیسس پہ 8 سے 10%. تو جو ملک کے جو زیر زمین ذخائر ہیں گیس کے وہ بتدریج ہر سال کم ہوتے ہیں, تو اگلے سال جو ہے وہ چیلنجز بڑھ جاتے ہیں سوئی صدرن کے لیے بھی, سوئی ناردرن کے لیے بھی, کہ اپنے جو صارفین ہیں ان کو وہ گیس فراہم کرنے میں ان کو کٹوتی ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ پچھلے سال جو ہم کو ملتی تھی 695 MMCFD مل رہی تھی, اور اس وقت مل رہی ہے 655.
40 का डिप आया है। अगर ये 40 का डिप हर साल आता रहता है तो हमारे जो आप समझ सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई में एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए जो भी हम गैस की लोड मैनेजमेंट करते हैं वो रात के वक्त करते हैं। तो हम 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस का शटडाउन इसलिए करते हैं कि वो जो सारिफ है सुबह उसको प्रेशर नाश्ते के लिए अच्छा मिले और हमारा जेरे जमीन लाइन पैक है वो स्ट्रांग हो जाए। तो ये तो एक आपको मैंने बुनियादी बात बताई कि क्यों होता है, वजूहात क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अच्छा हाँ, ये जो आप बता रही है कि दिन में भी लोगों को इशू आए, बिल्कुल आए हैं, लेकिन वो पिछला वीक जो गुजरा है हमारा उसमें 4-5 दिन ऐसे थे कि हमारी कुछ गैस फील्ड से हमको गैस मिलना बंद हो गई थी, तकरीबन 30-35 MMCFD। ये अच्छी खासी गैस होती है। ऑलरेडी हमारे 40 शॉर्टेज थी और इससे और कंपाउंड हो गई क्योंकि उनके यहाँ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। उस ग्राउंड के ऊपर हमें 2 गैस फील्ड से गैस शॉर्ट मिली। अब वो गैस शॉर्ट हुई और इधर सर्दी बढ़ गई एकदम कराची में और बलूचिस्तान में जो है माइनस में चला गया। तो हमारा जो बलूचिस्तान का जो सारिफ है वो भी हमारा सारिफ है, बिल्कुल जैसे कराची के लोग हमारे अपने शहरी हैं। तो बलूचिस्तान के शहरियों के लिए हमने नहीं, तो ये जो फील्ड्स है जो आप कह रहे हैं उनकी बंदिश है, इस वजह से भी आप कह रहे हैं ना कि ये मसला हो रहा है। आप इसे गैस मैनेजमेंट कह रहे हैं। हमारे लिए तो ये लोड शेडिंग है क्योंकि जब नहीं आती तो जाहिर है वो गैर मौजूदगी में से लोड शेडिंग है। ये बताइएगा अब ये जो फील्ड्स आपने कहा अभी गैर फाल है, कब तक इनमें बेहतरी हो जाएगी, कब तक फाल हो जाएंगी, फंक्शनल हो जाएंगी? नहीं, मैंने आपको यही बताया कि वो लास्ट वीक ये प्रॉब्लम था और ये हमारा जो है बुध की शाम को जाके अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम में सारी गैस वापस आ गई। जो शॉर्टेजेस चल रही थी, अब कल का जुमेरात का दिन देख लें, जो हमारे पास कंप्लेंट्स आई उनका रेशियो बिल्कुल ड्रॉप हो गया क्योंकि जाहिर बात है लोगों को बेहतर गैस प्रेशर मिल रहा है। मैं तो चाहूंगा अगर आप अपने नाज़रीन को जैसे इंटरव्यूज के शॉर्ट दिखाते हैं उससे बहुत बेहतर होगा। अपनी जो आपके रिलेटिव रहते हैं, दोस्त रहते हैं कुछ एरियाज में, आप खुद कॉल करके पूछिए कि जिनके प्रेशर बेहतर हो गए, क्योंकि ये प्रॉब्लम रही है वेडनेसडे तक जरूर रही है और उसके लिए हमारी देखिए एलानिया अगर हो तो लोगों को आइडिया हो, मगर ये जो गैर एलानिया होती है इससे बहुत ज्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और किसी और से क्या पूछे, हम अपने जाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी। एंड सलमान साहब, नॉट जस्ट विंटर्स, ये तो गर्मियों में भी हम देखते हैं कि कभी गैस 8 बजे जा रही है, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे। इसकी क्या वजूहत है? नहीं देखिए, वजूहत वही है जो मैंने आपको बताया कि जो शॉर्टेज सिस्टम में हर साल होती है ना, अब ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स अगर हम निकालेंगे तो हमारा 50% गैस हमारी सप्लाई से कट हो चुकी है। अच्छा, अब न्यू कनेक्शन भी खुल गए, अब डिमांड फिर बढ़ना शुरू हो गई है, इंडस्ट्री की भी डिमांड होती है, कमर्शियल की भी डिमांड होती है। तो उसको मीट करने के लिए हम ये जो रात की गैस की लोड मैनेजमेंट करते हैं, नहीं नए कनेक्शन इसी गैस के लिए वो तो कोई गैस चेंज डिफरेंट नहीं है नए कनेक्शंस के लिए? सॉरी, नए कनेक्शंस जो हैं उसके लिए गैस डिफरेंट नहीं है? नहीं, गैस तो डिफरेंट है, वो RLNG गैस है, लेकिन वो हम एडिशनल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वो गैस हम दे रहे हैं जो कि न्यू कनेक्शन पे दी जा रही है। लेकिन है तो उसी पाइपलाइन से आएगी ना, जिस पाइपलाइन से ये हमारी इंडिजिनस गैस आती है वो भी उसी पाइपलाइन से सप्लाई होती है। तो सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो वही है। अच्छा, तो ये मसला हल कैसे होगा, जरा हमें इसका सोल्यूशन बताएं, कुछ मुतबादिल बताएं, कैसे लोग अपनी फिर रोजमर्रा जो है उसमें उनको बड़ी परेशानी हो रही है? देखिए, उसको हल करने के लिए हमने फर्टिलाइजर सेक्टर को की गैस की बिल्कुल सप्लाई शट डाउन कर दी। इंडस्ट्रीज को पिछले 2 संडेज को 24 आवर्स के लिए बंद किया और बल्कि अब जो हम करने जा रहे हैं कल सैटरडे से मंडे तक 48 आवर्स जो है इंडस्ट्रीज को शट डाउन दे रहे हैं, ताकि वो जो गैस हम सेव कर सकें वो हम यहाँ पे बेहतर अपने डोमेस्टिक सार्फिन को दे सके। इसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने नेटवर्क को रिहेबिलिटेट करें। जो पाइपलाइन नेटवर्क है हमारा वो 50,000 किलोमीटर के ऊपर है, उसके अंदर जो ओल्ड एज हमारा नेटवर्क है ऑलमोस्ट 40 ईयर्स 50 ईयर्स पुराना है, उसको प्रायोरिटी पे हम लोग रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। पहले 250 किलोमीटर होता था, अब पिछले 2 सालों से 2,500 किलोमीटर पे चले गए और आगे भी हमारे 2,500 के प्लान है कि ये हर 2,500 किलोमीटर वो एजिंग पाइपलाइन नेटवर्क है उसको चेंज करें, उससे ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है सलमान साहब, अल्लाह करे कि ये इसको एग्जीक्यूशन इसके अमल दरामद जो है यकीनी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। और आपके सामने अब हम क्या कह सकते हैं जी इस बारे में, अब आप ले सकते हैं, ख्याल करें जी, देखें कब गैस आ रही है कब नहीं आ रही है, खुद ही मैनेज करें आप। मैनेजमेंट है ये, लोड शेडिंग नहीं कहेगा साहब। तो जी अल्लाह हाफिज, हमें दे इजाजत, ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।